रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आज आपके लिए अपनी छठी किताब शगुन के फूल की टाइटल स्टोरी लेके आई हूँ और उसका नाम भी शगुन के फूल है। तो मगर इससे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं और अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं। मैं उनकी बहुत ममनून हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही अपनी कोई नई कहानी या नावल लोड करूं तो आपको फ़ौरन बर वक्त मिल जाए। मगर अपना नावल सुनाने से पहले आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूं कि ये मैं निस्फ सदी से अपनी नावल और कहानियों का कलेक्शन है मेरे पास इनके ओरिजिनल फॉर्म में जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। और मैं आज ये एक वाज़ेह तौर पे बात कह देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो मेरे ये नावल या अफसाने कोई भी मीडिया प्रोडक्शन इसको ड्रामाटाइज़ करे या इसको पिक्चराइज़ करें। मेरी तरफ से ये बिल्कुल इजाज़त किसी को भी नहीं है। ये मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है अपनी उर्दू की प्रमोशन के लिए और मुझे उम्मीद है कि जो उल्टी सीधी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं मेरे नाम से, जो उन्हें मेरा नाम भी सही नहीं पता तो और मेरी वो पुरानी कहानियाँ उसमें से चुरा के और वेब पेज बनाई हुई है लोगों ने, तो प्लीज़ आप उसको बंद कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि जो आप वो कहानियाँ मेरे गलत नाम से डाल रहे हैं, आपको मेरा पूरा नाम भी नहीं पता कि मैं शादी से पहले किस नाम से लिखती थी और अब शादी के बाद मैंने किस नाम से लिखा है। मैं शादी से पहले अपनी 1973 से पहले तनवीर सईद ख़ान के नाम से लिखती थी और 1973 में मेरी शादी हुई है माशाल्लाह, और उसके बाद से मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान के नाम से लिखती हूँ। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि जितनी उल्टे सीधे नामों से मेरी कहानियाँ वेब पेज बनाए गए हैं तो प्लीज़ उनको आप क्लोज़ कर दीजिए। क्योंकि और मुझे मेरी तरफ से बिल्कुल हर किस किसी को मेरे नावल और या अफसाने ड्रामाटाइज़ करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि फिर इसके लिए मैं लायबिल होंगी। क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास तमाम मेरी तहरीरें मौजूद हैं जो कि मेरी अपनी हैं, तो फिर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो प्लीज़ बस मुझे यही गुजारिश करना थी। एक और गुजारिश ये है कि अब हमने कोविड के साथ ही ज़िंदा रहना है। फ़िलहाल 2020 तक तो कोविड कहीं नहीं जा रहा, कोरोना कहीं नहीं जा रहा। फिर मैं पब्लिक अपील करूँगी कि प्लीज़ आप लोग फेस मास्क पहने और एहतियात करें। आपने अपनी ख़ुद एहतियात करना है ताकि हम इसका फैलाव रोक सकें। गैर ज़रूरी जगहों पे मत जाइए, रश की जगह पे मत जाइए और अपनी हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों की, अपने बूढ़े माँ बाप की। प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ़। ज़रूरत के तहत बाहर निकलें, काम पे भी जाएं तो भी आपने मास्क पहनना है। तो अब हम आइए अपनी कहानी की तरफ आते हैं जो कि मेरी टाइटल स्टोरी है। और ये मेरी शगुन के फूल कहानी जो है 1983 में महानामा आंचल डाइजेस्ट में शाया हुई थी और मुझे ख़ासी पसंद है। एक बात और भी आपसे ये कहना है कि ये उस वक्त के मेडिकल के बैकग्राउंड की कहानियाँ मैं आपको बता रही हूँ जब पूरे कराची से 17 लड़कियाँ चुनी जाती थीं और 90 लड़के चुने जाते थे। और कराची में सिर्फ डॉ मेडिकल कॉलेज था, लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड था और कोयटा में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो हमने उस वक्त पढ़ा है 67 से लेके 80 तक की कहानियाँ का अक्स आपको मेरी कहानियों में, मेरे नावलों में मिलेगा। तो ये उस ज़माने की कहानियाँ हैं जो मैंने अपनी तालीम के दौरान, जबकि मैं 67 के एंड में दिसंबर में मेरा दाखिला हुआ था, नवंबर दिसंबर में, और फिर हम 72 के बैच से पास आउट हुए थे अपनी ग्रेजुएशन करके। तो अब आप ये समझिए कि हमने जो पढ़ाई की है वो आजकल की पढ़ाई से टोटल डिफरेंट है। हमने ओरिजिनल बॉडीज़ पे
ڈیڈ باڈیز پہ انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں اسٹڈی کیا ہے، ڈائسیکشنس کیے ہیں اوریجنل باڈیز پہ. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں پہلے دن گئے اور ہم ڈائسیکشن ہال میں گئے تو 10 باڈیز ایک طرف لگی ہوئی تھیں انسانی، اور 10 ایک طرف مردوں کی لگی تھیں. سب کی عورت کی کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی. اور ہمارے کلاس میں کل 135 اسٹوڈنٹ یوں تھے کہ 17 تو کراچی کی اوپن میرٹ لسٹ سے لیے جاتے تھے، 15 اسٹوڈنٹس آتے تھے کوئٹہ سے، اور 2 انٹرنیشنل یا 1 انٹرنیشنل تھا. تو ہم کل 135 لڑکے لڑکیاں کلاس میں ہوتے تھے. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بیچز بنتے تھے، اپر لمب پہ الگ، لوور لمب پہ الگ، ایبڈومن پہ الگ، ہیڈ نیک پہ الگ. تو اس طریقے سے ہم 4 5 اسٹوڈنٹ جو تھے انہیں وہ 20 باڈیز پہ اسٹڈی کرنا ہوتا تھا، اور وہ ہم شفٹنگ کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جب ہم لوگوں نے مردوں کی باڈیز پہ اسٹڈی کر لیا تو پھر ہمیں ایک فقیرنی کی ڈیڈ باڈی ملی جو لیڈیز پہ بھی، ہمیں عورت کی باڈی پہ بھی اسٹڈی کرنا تھا کیونکہ یوٹرس وغیرہ بھی اسٹڈی کی جاتی ہے اور عورتوں کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو ہمیں مل گئی باڈی. تو پھر 135 اسٹوڈنٹس نے اسی ایک عورت کی ڈیڈ باڈی کے اوپر پوری کلاس نے پھر اسٹڈی کیا، اور ہم نے بہت انجوائے کیا. ہمارے اس زمانے کے پروفیسرز بھی بہت شفیق اور بڑے مہربان تھے، اور ہم ان کے بہت ہی احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہم کو اتنی اچھی تربیت دی، ہم کو اتنا اچھا پڑھایا. آج بہت سارے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کا خلوص، ان کا پیار ابھی تک ہمارے ساتھ قائم ہے. اور اسی ماحول کی میں نے اپنے ان میں عکاسی کی ہے، ناولوں میں اور ڈراموں میں اور اپنی افسانوں میں. اور میرا کیونکہ ہم جب فرسٹ ایئر میں آتے ہیں تو 5 بیچز ہیڈ ہوتے ہیں ہمارے، اور جب ہم فائنل ایئر میں آتے ہیں تو ایک ہمارا بیچ اور پلس ہم سے 5 دوسرے نئے بیچز آتے ہیں. تو اس لیے ہم 3 بیچز ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری کہانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوتی ہیں جن کو میں نے اپنی تحریروں میں شامل کیا ہے. اور پھر کہانی تو خود ہی بن جاتی ہے، آپ صرف کردار چنتے ہیں، آپ کو لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو اب یہ تھوڑا سا لیکچر تھا. آج کل تو بہت سارے میڈیکل کالجز کھل گئے ہیں، اور اب تو ڈمیز پہ پڑھایا جاتا ہے. تو ہماری اور آج کل کی پڑھائی میں بہت فرق ہے. ہم نے بہت زیادہ پڑھا تھا، اور اب تو MCQs پہ امتحان ہوتا ہے. اللہ جانے کیسے ہوتا ہے، اب ہمیں تو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے نئی پود کے زمانے میں. ہمارے بچوں نے بھی ڈاؤ میڈیکل کالج سے ماشاءاللہ پڑھا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ میرے شوہر ڈاکٹر پروفیسر محمد انور خان آئی اسپیشلسٹ، میری بیٹی ڈاکٹر راحت انور خان جو کہ اب UK میں گائنی اور آبسٹیٹرک کی اسپیشلسٹ ہیں. ہم سب ڈاؤ گریجویٹ ہیں، اور ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ ہم نے وہاں سے گریجویشن کی ہے. تو آئیے، میں نے آپ لوگوں سے بہت سی باتیں کر لیں. اب میں آپ کو اپنی کہانی شگون کے پھول ٹائٹل اسٹوری اپنی 6ٹھی کتاب کی سناتی ہوں، جو کہ 1983 میں آنچل رسالے میں شائع ہوئی تھی. تو ہم اپنی کہانی سنتے ہیں. بہاروں کا دلکش موسم تھا. وسیع و عریض 2000 گز کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں لگے ہرے بھرے درخت سرخ پیلے سفید پھولوں سے لدے کھڑے تھے اور مست ہواؤں کے دوش پر جھوم رہے تھے. سامنے کیاریوں میں لگے چھوٹے چھوٹے خوش رنگ پودے بھی خوشی سے جھوم رہے تھے. ایسے میں ننھی سی 5 سالہ سمیہ امبل کے پیچھے دوڑ رہی تھی. اللہ، امبل بھیا مجھے میری سائیکل دے دیجئے، مجھے سائیکل چلانے دیں. نہیں دوں گا. امبل نے قطار سے لگے یوکلپٹس کے پیڑوں کے چاروں طرف سائیکل دوڑاتے ہوئے کہا. امبل بھیا مجھے سائیکل دے دیں. ہاں، نہیں تو میں تائے ابو سے شکایت کر دوں گی کہ آپ میری سائیکل نہیں دیتے. وہ ایک جگہ تن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنا منہ پھلا لیا. پھر ہوا کے تیز چھونگوں کے ساتھ بھینی بھینی خوشبو والے یوکلپٹس کے ننھے ننھے پھول اس پر برسنے لگے. تب گلابی فراک پہنے بھولی بھالی سی سمیہ امبل کو بے حد پیاری لگی. وہ اسے تنگ کرنے کے لیے سائیکل بیک کر کے ککروندے کی باڑ کی طرف لے گیا.
سرخ سرخ سفید سفید ککروندے پیڑوں میں لدے پڑے تھے۔ امبل کی اس حرکت پر سمیہ روآنسو ہو گئی اور وہیں یوکلپٹس کے پیڑ کے نیچے پتھر پر بیٹھ گئی۔ امبل چکر لگا کر آیا اور بالکل اس کے پیروں کے پاس زن سے سائیکل لا کے روک دی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ سمیہ جھنجھلا کر بولی۔ بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی ہے میم صاحب؟ ذرا زبان سنبھال کر بات کرو۔ اور ہاں، یہ کیا تم نے مینڈک کی طرح ٹرٹر لگا رکھی ہے اتنی دیر سے؟ واہ واہ، میں ٹرٹر کر رہی تھی۔ کیوں لی تھی میری سائیکل؟ ارے سائیکل تو کیا، سائیکل ہی کیا، تمہاری تو ہر چیز پر میرا حق ہے۔ 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ لوں گا، کروڑ دفعہ لوں گا، اکڑ کر بولا۔ نہیں، آپ بڑے ہیں، یہ سائیکل چھوٹی ہے، ٹوٹ جائے گی، اور اگر اب آپ نے میری سائیکل کو ہاتھ لگایا تو میں تایا ابو سے شکایت کر دوں گی۔ کر کے دیکھو شکایت۔ چھٹانک بھر کی تو ہو، زبان تو ایسے چلتی ہے جیسے میرٹھ کی قینچی۔ کر کے دیکھو شکایت سومی، ایمان سے ٹھیک کر دوں گا میں تمہیں۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ آپ کیا کریں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ کیا کروں گا؟ ارے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ امبل نے دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھائے اور سمیہ خوف سے کانپنے لگی۔ تب سہمی سہمی سی سمیہ امبل کو اتنی پیاری لگی کہ اس نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کر لیا۔ ارے ڈر گئی گڑیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور دوسرے ہی لمحے سمیہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ 12 سالہ امبل کھڑا مسکراتا رہ گیا۔ خان بہادر فراز اور سیٹھ فرید دونوں سگے بھائی تھے۔ دونوں کی کوٹھیاں قریب قریب تھیں، بلکہ 4 دیواری ایک تھی، لان ایک تھا، صرف بیچ میں ایک دروازہ تھا جو دونوں گھروں کے لان کو ملاتا تھا۔ خان بہادر فراز احمد ہندوستان سے آنے کے بعد سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہے تھے۔ ان کی بیوی عروج بیگم تھیں اور بچے تھے زبیر، زلیخا، صفیہ، امبل اور ننا عاشر اور روحی۔ سیٹھ فرید ٹیکسٹائل ملوں کے مالک تھے اور ان کی بیوی مہجبین اور بیٹی سمیہ اور بیٹا ساجد۔ تھا اور سیٹھ فرید اور خان بہادر فراز کی ایک بہن غزالہ تھیں جن کے 4 بچے صالحہ، نعمان، نجیبہ اور حامد تھے۔ زبیر کی شادی صالحہ سے ہوئی تھی اور وہ انجینئر تھے۔ زلیخا شادی کے بعد اپنے سسرال میں خوش تھیں اور پھر چپکے 5-6 سال اور گزر گئے۔ سمیہ 12 سال کی تھی اور 8ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ امبل نے انٹر کا امتحان دے دیا تھا، اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے خان بہادر صاحب لندن بھیج رہے تھے۔ عرصہ خاصا لمبا تھا، 5-6 سال اسے باہر رہنا تھا۔ سمیہ کی مانگ شروع ہی سے امبل کے لیے تھی، اور اب جب امبل کے لندن جانے کا زمانہ قریب آیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ امبل اور سمیہ کا نکاح کر دیا جائے، مگر امبل نے کہا، ابو، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی رسم کر دیں، نکاح نہیں کریں، میں کسی کو خواہ کے بندھن میں باندھنا نہیں چاہتا۔ پھر اسی شام سمیہ جب یوکلپٹس کے پیڑ کے نیچے بیٹھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی تو امبل آن دھمکا اور اتنی زور سے اس کے کان کے پاس آ کر ہاؤ کہا کہ وہ اچھل پڑی اور کتاب دور جا کر گری۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو امبل قہقہے لگا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ توبہ توبہ، ایسی ڈرپوک ہو؟ کیا پڑھ رہی ہو؟ زولوجی۔ زولوجی؟ توبہ توبہ، ڈر کے مارے تو تمہارا یہ برا حال ہے، زولوجی پڑھ رہی ہیں؟ ویسے بائی دا وے مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ ڈاکٹر بنوں گی؟ ایسا غضب نہ کرنا، وہ تو میں بن رہا ہوں، کافی ہے۔ تم نے تو اگر لال بیگ، مینڈک، خرگوش کہیں ڈائسیکٹ ہوتے دیکھ لیے تو تھر تھر کانپنے لگو گی، اور مجھے تو ڈر ہے کہ دار فانی سے کوچ ہی نہ کر جاؤ۔ اچھا ہے، آپ کا تو پیچھا چھوٹے گا نا۔ ارے تم تو برا مان گئیں، یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے، کیونکہ میرا اور تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اچھا بس، اب مجھے تنگ نہ کریں۔ امبل بھیا، میرا کل ٹیسٹ ہے، میں پڑھا دوں؟ نہیں، مجھے سب آتا ہے، صرف دہرا رہی ہوں، مجھے سب آتا ہے۔ امبل نے اسے چڑھایا۔ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ ذرا اچھی نہیں لگتی مجھ سے لڑتی ہوئی۔ ہاں دیکھی ہے، 1000 بار دیکھی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ اچھی ہے۔ اچھا، اب میں چلی، اور گوشے فرید میں جا کر کھٹاک سے اس نے لوہے کے گیٹ کی کنڈی لگا لی کہ کہیں امبل دوبارہ اسے تنگ کرنے نہ آ جائے، اور امبل مسکراتا کھڑا رہ گیا۔
گوشہ فرید و فراز لاج کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج 12 سالہ سمیہ دلہن بنائی گئی تھی، اور پھر اس کی تائی اماں عروج بیگم نے اس کے گلے میں شگون کے پھول ڈالے اور نازک سی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو سمیہ نے جانا کہ وہ سچ مچ آج سے امبل فراز کی ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ایک دم سے امبل آ گیا۔ سمیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امبل نے سرخ رومال میں لپٹے بھینی بھینی خوشبو والے یوکلپٹس کے ننھے ننھے پھولوں کا تحفہ اس کی جولی میں ڈال دیا۔ سومی، تم رو رہی ہو؟ یہ ہماری بچپن کی یادوں کا تحفہ ہے، میری واپسی تک اسے سنبھال کر رکھنا سومی، اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امبی، آپ مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ بس میں چند سالوں میں واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ چلے گئے تو گھر میں بھونچال آ جائے گا۔ یہ میرے اندر کا کوئی احساس ہے، وہ سسکی، اور تب امبل نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا۔ سومی، تم میرے بچپن کا پیار ہو، اس کی ہار کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں؟ امبی، مجھے کچھ نہیں معلوم، تم ابھی بہت چھوٹی ہو سومی، جب تک میں واپس آؤں گا تم بڑی ہو جاؤ گی، اور پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ مگر رانی، جانا اس لیے ضروری ہے کہ مستقبل بھی سنوارنا ہے، اور پھر یہ میری دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے۔ میں تمہیں برابر خط لکھوں گا، تم جواب دو گی نا؟ ہاں، میں جواب دوں گی، ضرور دوں گی، اور آپ کی واپسی تک آپ کا تحفہ بھی سنبھال کر رکھوں گی۔ اور مجھے یاد کر کے زیادہ روگی تو نہیں؟ امبل نے اسے چھیڑا۔ نہیں، آپ صرف یہ دعا کریں کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں سب خیریت رہے، یہ میرے اندر کا احساس کہیں حقیقت نہ بن جائے۔ اور تب امبل نے سمیہ کے گلے میں وہ شگون کے پھول بھی ڈال دیے جو مہجبین نے اسے پہنائے تھے۔ پھر سمیہ کا ہاتھ چوم کر وہ باہر آ گیا۔ سمیہ نے سرخ پھولوں والے رومال کو اپنے سوٹ کیس کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اگلے روز صبح کی فلائٹ سے امبل لندن چلا گیا۔ سمیہ میٹرک ہی میں پہنچی تھی اور امبل کو گئے 2 سال ہوئے تھے۔ دونوں میں خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ اچانک گوشہ فرید میں بھونچال آ گیا۔ سیٹھ فرید کو اپنے کاروبار میں زبردست گھاٹا ہوا، اور ان کے پارٹنر سیٹھ امجد شامی نے اپنے 50 لاکھ روپوں کا مطالبہ کر دیا۔ سیٹھ فرید مجبور تھے۔ تب سیٹھ امجد شامی نے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ سمیہ کی شادی ان کے بیٹے فرحان شامی سے کر دیں تو وہ مطالبہ ترک کر دیں گے، ورنہ گوشہ فرید اگر نیلام بھی کر دیے جائے تو بھی 50 لاکھ روپے جمع نہیں ہوں گے۔ سیٹھ فرید میں ہمت نہ تھی کہ سمیہ سے بات کرتے۔ مہجبین بیگم نے ایک روز سمیہ اپنے کمرے میں آپا شفت و ماں سے بلوایا۔ امی، آپ نے مجھے بلایا؟ ایک انجانا خوف لیے سمیہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ جی امی، فرمائیے، کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابو ایک بھاری قرض میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ جی امی، سمیہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ اور بیٹی، ان کے پارٹنر اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں، اگر ہم لوگ 50 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکتے تو ساری جائیداد نیلام ہو جائے گی، تب بھی قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ البتہ ان کی ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر اپنے بیٹے فرحان شامی سے تمہاری شادی کر دی جائے تو یہ قرضہ معاف ہو سکتا ہے۔ بیٹی، تمہاری کیا رائے ہے؟ انکار کی صورت میں گوشہ فرید نیلام کر دیں گے ہم۔ مگر بیٹی، پھر بھی 50 لاکھ کہاں ملے گا؟ کوٹھی سے بولو، تمہاری کیا منشا ہے؟ سمیہ کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ وہ کیا کرتی؟ چپ رہی، اور تب مہجبین بیگم نے کہا، بولو سمیہ۔ بیٹی، یہ اس گھر کی عزت کا سوال ہے۔ امی، گوشہ فرید نیلام بہرحال نہیں ہوگی۔ اگر میری قیمت 50 لاکھ ابو کے دوست نے لگائی ہے اور ابو کی عزت میری شادی کر کے بچ سکتی ہے تو امی جان، فرحان شامی صاحب سے میری شادی کر دیں۔ یہ کہہ کر سمیہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی
اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے یوکلپٹس کے پھولوں کا رومال نکالا۔ وہ مرجھا گئے تھے مگر خوشبو آج بھی باقی تھی۔ وہ ان پھولوں کو ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولی، امبی، خدا گواہ ہے، یہ پھول ہمارے شگون کے پھول، محبت کے پھول گواہ ہیں کہ میں بے وفا نہیں۔ مشرقی بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے قربان ہو ہی جاتی ہیں۔ مجھے بھول جانا امبی، بھول جانا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے جانتے ہی بھونچال آ جائے گا۔ اور وہ دیکھو بھونچال آ گیا، میں تم سے چھین لی گئی۔ ہاں، زندگی کی بساط الٹ گئی اور اب میرا سرمایہ صرف آنسو ہیں۔ وہ بڑی دیر تک سسکتی رہی۔ تائی اماں کو معلوم ہوا تو وہ چراغ پا ہو گئیں۔ خان بہادر مرزا صاحب چپ رہیے، اگر سمیہ اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی تو یہ رشتہ بھی ختم۔ نانی اماں بولیں، اے نو، جب یہ لڑکی منہ سے کہنے لگی کہ بابا کے دوست کے بیٹے سے شادی کرے گی، ارے میرے امبل میں کیا کیڑے پڑے تھے اور فرحان شامی میں کیا لال لگے ہیں۔ پھر میں جبین بیگم نے عروج بھابھی سے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صرف شگون کے پھول ہی تو ڈالے تھے، کون سا نکاح پڑھوایا تھا۔ میں جبین بندے کی ایک زبان ہوتی ہے، شگون کے پھول ہمارے گھرانے کی عزت ہیں، اور اگر آپ کا لڑکا کوئی میم لے آیا پھر میری لڑکی کو بر کہاں سے ملے گا؟ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، مجھے اپنے امبل پر بھروسہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے بھابھی جان، میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے کروں گی۔ تایا ابو کو سیٹھ فرید کے حالات کا علم تھا اور وہ خاموش تماشائی بن گئے۔ وہ کچھ بھی نہ بولے، وہ چاہتے بھی تو 50 لاکھ کا خسارہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سمیہ نے باپ کی عزت بچانے کے لیے شادی کی حامی بھری ہے، مگر وہ اس سب مسئلے پر عروج بیگم سے جھک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سرخ زرتار جوڑے میں ملبوس سمیہ فرحان شامی کی دلہن بنا دی گئی اور مشرق کی بیٹی گوشہ فرید کی لاج سنبھالے، ابو کی لاج سنبھالے، فرحان شامی کے پہلو میں آ کر کار میں بیٹھ گئی اور رخصت کر دی گئی۔ سسرال میں سمیہ کو خاصا پیار ملا، شوہر بھی چاہنے والا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور سمیہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے فرحان کی رضامندی سے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لیا تھا۔ اس کی سسرال لاہور میں تھی، وہ انٹر سائنس کر رہی تھی۔ ایک روز وہ فرحان سے بولی، فرحان، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں MBBS میں داخلہ لے لوں گی۔ تم اتنی اچھی ہو سمیہ کہ تم جو چاہو اجازت مل سکتی ہے۔ فرحان، آپ بھی بہت اچھے ہیں، تمہیں مجھ سے شادی کر کے افسوس تو نہیں ہوا؟ اچانک بے تکا سا سوال فرحان نے کر ڈالا۔ ارے واہ، یہ خیال آپ کو کیوں آیا؟ اس لیے کہ تم کہیں اور منسوب تھیں تو کیا ہوا؟ نکاح تو نہیں ہوا تھا، منگنی تو ہو کر ٹوٹتی رہتی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اچھا واقعی تمہیں کوئی غم نہیں منگنی ٹوٹنے کا؟ نہیں، اور ہاں فرحان، اب آئندہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی تو اچھا ہوگا، نہیں تو میں آپ سے روٹھ جاؤں گی۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی، اچھا بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، اب ایسی حماقت نہیں ہوگی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ میں تمہاری امی کو لے آؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ننھے منھے مہمان کی آمد ہے، اور تم تو ابھی نادان ہو۔ میری امی ضعیف ہیں، بہنیں اپنے گھر بار کی ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ اچھا سمیہ، کل صبح کی فلائٹ سے ابو کراچی جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ چلا جاتا ہوں، جلدی آئیے گا۔ ہاں جلدی آؤں گا۔ دوسری صبح فرحان چلے گئے، پھر ٹیلی فون پر انہوں نے سمیہ کو سب کے لاہور آنے کی اطلاع دی۔ بس سمیہ، ہم لوگ ایئرپورٹ ہی جا رہے ہیں، اب گھر پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا خدا حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا۔ خدا حافظ سمیہ نے بھی کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فرحان کے آخری جملے اس کے کانوں سے ٹکرائے ہیں، کیونکہ پھر دن کے 1 بجے کی خبروں میں اس کے کانوں نے سنا، ریڈیو پر خبر تھی کہ کراچی سے لاہور آنے والی فلائٹ کریش ہو گئی اور کوئی بھی مسافر زندہ نہ بچا۔ نہیں فرحان، امی، ساجد، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں بولی اور بے ہوش ہو گئی۔
ससुराल मैका दोनों एक साथ उजड़ गए। सास ने खबर सुनी तो वो भी दारे फानी से कूच कर गईं और यूं कटी कटी सी लुटी पिटी उजड़ी उजड़ी सी सुमैया अपने मैके वापस आ गई। अम्बिल की अम्मी ने उसका रंगीन दुपट्टा नोच कर सफ़ेद दुपट्टा सर पर डाल दिया। चूड़ियाँ तोड़ दी गईं और वो तो बस साकित सी तमाशाई बनी रही। न हंसी न रोई, वो सुहागन से एकदम बेवा बन गई। इद्दत के दौरान ही वो माँ भी बन गई और फिर एक दिन उसके कानों से ताई अम्मा के अल्फाज टकराए। वो किसी से कह रही थी, किसी मिलने वाली से, ऐ नौज बीबी, अच्छा हुआ मेरा अम्बिल बच गया, वरना सुमैया को तो बेवा होना था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे बच्चे को बचा लिया। और बहन, ये बच्चा कैसा आया दुनिया में कि ननिहाल और ददियाल दोनों ही का सफाया कर दिया। ऐ बहन, अब ये यहाँ रह रही है, ऐ अल्लाह खैर ही रखे। सुमैया अपने नन्हे रूमी को सीने से लगाकर सिसक पड़ी। वो गोशे फरीद से बिल्कुल कम बाहर निकलती। उस दिन के बाद से वो फराज लाज में भी नहीं आई थी। इस सहने के बाद से सेठ फरीद और खान बहादुर फराज साहब में मेल मिलाप कम हो गया था। उसका रहा सहारा आपा शफ़ो थीं जो रूमी की देखभाल करती थीं। उसने एक दिन सेठ फरीद से इद्दत पूरी होने के बाद कहा, अब्बू, ये कोठी बेच कर कहीं और ले लें। इस माहौल में तो मेरा दम घुटकता है, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटी, यूं ही रहेगी। मैंने माहौल को देखते हुए खुद डिफेंस में 1000 गज पर कोठी बनवा ली है। सच? हाँ बेटी, हम जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बस सफ़िया की शादी होने वाली है, उसके बाद। ठीक है अब्बू, मैं सामान की पैकिंग करती हूँ, मगर हाँ अब्बू, मैं नहीं चाहती कि आप नए घर का पता किसी को भी बताएं, और ये भी कि हम कब शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि ताया अब्बू ताई अम्मी को भी नहीं। बेटी, किसी को ना बताऊँगा। कौन खुश होने वाला है भला। और आज फराज लाज दुल्हन की तरह सजी थी। गजाला फुप्पो के बेटे नुमान की शादी सफ़िया के साथ थी और वो लोग रुखसत होकर अमेरिका जा रहे थे। सुमैया ने बड़े चाव से सफ़ेद गरारा सूट पहना। सिर्फ दुपट्टे पर बारीक गोटा लगा था। लंबे लंबे बाल पुश्त पर खुले पड़े थे। वो कोई आसमान की हूर लग रही थी। उसने नन्हे रूमी को गोद में लिया और फराज लाज में दाखिल हो गई। रूही और नजीबा उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे लेकर सफ़िया के कमरे की तरफ चल दीं। राहदारी ही में तख्त पर गाँव तकिया लगाए रूज बेगम और गजाला बेगम बैठी थीं। उनके साथ दूसरी ख़वातीन भी थीं। फिर अचानक एक गरजदार आवाज़ ने पास से गुजरती सुमैया के कदम रोक लिए। ठहरो, तुम लोग कहाँ जा रही हो? सफ़िया बाजी के कमरे में। रूही और नजीबा, बाहर जाकर देखो मेहमानों को खाना वगैरह ठीक मिल रहा है या नहीं। वो दोनों तो उरूज बेगम की आवाज़ सुनते ही खिसक गईं और फिर सुमैया की तरफ देखकर ताई अम्मा बोली, सुमैया जी, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। इन्हीं कदमों से जिन कदमों से चलकर आई हो, उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। जी ताई अम्मा, मगर मैं समझी नहीं। वो सफ़िया बाजी क्या जी लगा रखी है, और ये जो गोश्त का लोथड़ा तुम्हारी गोद में है, इस मनूस को लाने की क्या ज़रूरत थी? उसे भी मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। मगर ताई अम्मा, मेरे इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है जो आप ऐसे कह रही हैं। वो डुबाती आँखों से बोली, मैं कहती हूँ तुम माँ बेटे दोनों मनहूस हो। मेरी सुहागन बेटी पर अपनी बेवकी का परछावा ना डालो। ठीक है ताई अम्मा, ठीक है। मैं भूल गई थी कि मेरे हिस्से की खुशियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं। अरे सुमैया, अभी तो इद्दत पूरी हुई और गोटा लगा दुपट्टा ओढ़ कर चल दी। गजाला फूफो ने चोट की। ऐसे ही लक्षण थे, जभी तो अपने बर को खुद तलाश किया था। ताई अम्मा ने भी चोट की। बस ताई अम्मा, मैं जा रही हूँ और कुछ न कहिएगा। फिर वो सिसकती हुई अपने बच्चे को सीने से लगाए कमरे में आ गई। वो बुरी तरह रो रही थी। तब शफ़ो माँ ने उस सिसकती हुई लड़की को सहारा दिया। बेटी, हौसला करो, ज़िंदगी इसी का नाम है। तुम्हें ज़िंदा रहना है अपने बच्चे के लिए। शफ़ो माँ, दुख तो साए की तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। हर दुराहे पर
ملتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کہاں تک حوصلہ کروں؟ بچپن کی وادیوں سے نکل کر جوانی نے دکھوں کے وہ پہاڑ سر پر لا کر کھڑے کیے ہیں کہ انہیں عبور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ماں، میرا حوصلہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، وہ سسک پڑی۔ سمیہ میری بچی، تو پھر سے اپنی پڑھائی شروع کر دے، تو اتنا نہیں ہے، رومی کی زندگی تجھ سے وابستہ ہے۔ شفو ماں نے اسے سمجھایا۔ ہاں ماں، اب میں پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں، سب رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں۔ اور پھر دوسرے ہی روز وہ لوگ ڈیفینس کی کوٹھی السمیہ میں شفٹ ہو گئے۔ فراز لاج سے سارے رشتے ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سے سمیہ نے امبل کو بھی کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ کراچی سے انٹر سائنس کرنے کے بعد فاطمہ جناح لاہور میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ کراچی کی وہاں 2 سیٹیں ہوتی تھیں، اسی پہ اس کا داخلہ ہو گیا۔ وہاں وہ سمیہ کے نام سے نہیں، شامی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اب اسے گھر سے دور جانا تھا۔ سیٹھ فرید اداس تھے، پریشان تھے۔ اس کی MBBS کی کلاسز شروع ہونا تھیں اور زندگی ایک نئے موڑ پر آ رہی تھی۔ فضلو بابا اور چھلیا، شفو ماں، سب کے سب کے سپرد اس نے ننھے رومی کو کیا۔ شفو ماں، میرے رومی کا خیال رکھنا، اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گی بیٹی۔ چھلیا، شفو ماں ضعیف ہیں، تم ان کی مدد کرنا۔ چھوٹی بی بی، آپ فکر ہی نہ کرو، یہ منا تو ہمارا منا بھی ہے۔ اور ابو، آپ اپنی بیٹی کو، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ تیری زندگی میری ہی غلط فیصلے کی وجہ سے برباد ہوئی۔ نہیں، تیری خوشیوں کا قاتل میں ہوں چاند۔ نہیں ابو، چپ ہو جائیے، خدا کے واسطے اب کچھ نہ کہیے گا۔ لڑکی کا نصیب تو آسمان پر بنتا ہے، اور میرا نصیب یہی تھا، یہی کچھ تھا۔ ابو، جو مجھے ملا، نہ خطا آپ کی ہے نہ میری۔ فضلو بابا ساتھ آئے تھے لاہور تک۔ وہ ہاسٹل پہنچی اور پھر رات ہاسٹل کے کمرے میں لیٹ کر اسے بے اختیار امبی کی یاد آ گئی۔ ابھی تک ہاسٹل خاصا خالی تھا اور وہ اپنے کمرے میں فی الحال تنہا تھی۔ اس نے سوٹ کیس کی تہہ سے سرخ پھولوں والا رومال نکالا اور بولی، امبی دیکھو، یہ ہماری چاہت کے پھول اور یہ میرے شگون کے پھول درد و کرب میں ڈوب گئے، یہ مرجھا گئے، مگر تمہاری ٹوٹی ہوئی چاہت اور مرجھائے ہوئے پھول میں ساتھ لے آئی۔ اور تمہاری سمیہ دیکھو، دھیرے دھیرے انہی پھولوں کی طرح مرجھا رہی ہے۔ جینے کی لہک اور امنگ ختم ہو چکی ہے، مگر اب تم کبھی مجھے یاد نہیں کرنا، تم اب کبھی بھی نہیں مجھے یاد کرنا، ہاں کبھی بھی نہیں۔ وہ بری طرح سسکتی رہی بڑی دیر تک۔ پھر شمسہ، دردانہ، رومانہ، شبانہ اس کی روم میٹس تھیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ بیوہ ہے، اور کسی کو اسے دیکھ کر اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ اور بیوہ ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ میڈیکل کی موٹی موٹی کتابوں میں لڑکیاں ہر وقت گم رہتیں۔ وہ بہت کم سمیہ سے مل پاتی تھیں۔ سمیہ کی کوشش تھی کہ اپنی پوری توجہ پڑھائی پر دے اور بہترین ڈاکٹر بنے۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، بادل چھائے تھے، اور ایسے دلکش موسم میں کس کمبخت کا دل پڑھنے کو چاہے گا؟ سمیہ پھر بھی پڑھ رہی تھی۔ یار شامی، کیا تم ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ حد ہوتی ہے بدذوقی کی۔ شبانہ، دردانہ، رومانہ سب ایک ساتھ بولیں۔ پلیز مجھے پڑھنے دو۔ نہیں، آج تو تمہیں ہمارے ساتھ گھومنے چلنا ہوگا، شبانہ خوشی سے بولی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، ہم تمہاری اب ایک نہیں سنیں گے، جلدی اٹھو، دردانہ نے اس کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا چپ کرو، جلدی چلتی ہوں بھائی، ذرا بالوں میں کنگھی تو کر لوں۔ ہائے ری بنو، ان گھٹاؤں کو یوں ہی کھلا رہنے دو، ارے شاید کوئی گھائل ہو جائے، دردانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہیں تم تو گھائل نہیں ہو گئیں؟ شمسا نے چوٹ کی۔ ارے اگر ماں بدولت لڑکا ہوتے تو کب کے ان پیاری پیاری زلفوں کے اسیر ہو گئے ہوتے۔ دردانہ نے اس کی لمبی لمبی زلفوں کو ہاتھ میں لے کر اس اندازے سے کہا کہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ ذرا ہی دیر بعد وہ لوگ تانگے میں بیٹھی جا رہی تھیں۔
انہوں نے احتیاطاً اپنی اپنی چھتریاں لے لی تھیں۔ شبانہ نے کوچوان کو مخاطب کیا، سنو کوچوان بھیا، ہمیں ذرا شالیمار چھوڑ دو۔ بہت اچھا بی بی جی، ابھی لو، ذرا ہی دیر میں پہنچا دیوت ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ شالیمار پہنچ گئیں۔ وہاں کی سیر کی پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ہائے غضب کا موسم ہے، شمسہ بولی۔ آج تو بارش میں خوب نہائیں گے، شبانہ نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے شامی؟ شمسہ نے سمیہ سے پوچھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ گھر چلو، سمیہ نے جواب دیا۔ بس تم تو ہمیشہ ایسے ہی غیر رومانٹک باتیں کرتی رہتی ہو، دردانہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ اس جل تھل میں بھلا رومانٹک ہونے کی کیا بات ہے؟ سمیہ نے ایک پیڑ کی آڑ میں آ کر کہا۔ ایسے ہی جل تھل میں تو کوئی چھم سے آ جاتا ہے، شمسہ سینے پر ہاتھ مار کر بولی۔ بس بس، وہ تو اردو فلموں میں ہوتا ہے، سمیہ نے کہا اور سب ہنس پڑیں۔ پھر دردانہ شمسہ سے بولی، شمسہ خدا کے واسطے ایسے میں تو کسی کو نہ بلاؤ، اگر کوئی ہیرو آ گیا نا تو شامی کو اٹھا کر لے جائے گا اور ہم ولن بنے وائے ویلا مچاتے رہ جائیں گے۔ دردانہ اپنی چونچ بند کرو، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ اگر اب کچھ کہا تو میں اکیلی ہاسٹل چلی جاؤں گی، وہ غصے سے بولی اور رومانہ اسی دم ہنستے ہوئے کہنے لگی، جائیے جائیے، شوق سے جائیے، پھر تو ولن کے بیچ میں آنے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوگا اور چشم زون میں کار میں بیٹھا کوئی لوگ آئیں گے اور تمہیں بٹھا کے لے جائیں گے۔ رومانہ نے ہاتھ نچا کر کہا تو بے اختیار سمیہ کو ہنسی آ گئی اور وہیں گیلے پتھر پر وہ بیٹھ گئی۔ سچ تم لوگ اتنی شیطان ہو کہ مارو اور رونے بھی نہ دو۔ اچھا ہمیں معاف کر دو، سب ایک ساتھ بولیں۔ جو بابا معاف کیا، سمیہ ہنستے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ واپس آ گئیں۔ جلدی جلدی بارش سے گیلے کپڑے بدلے اور گرما گرم کافی پی کر لحافوں میں گھس گئیں۔ ہاسٹل میں پڑھائی کا زور شور تھا۔ 20 دن کے بعد امتحان ہونے والے تھے۔ پھر امتحان کے بعد سمیہ دوبارہ کراچی واپس آ گئی۔ جب اسے دردانہ نے فون پر نتیجہ بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ابو، میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ ماشاء اللہ بیٹی، اللہ تمہیں اور ہمت دے۔ اب تم واپس کب جا رہی ہو؟ سیٹھ فرید نے پوچھا۔ بس کل صبح چلی جاؤں گی، اور اب تو رومی کے ساتھ ماشاء اللہ اتنے دن گزارے ہیں، 2 سال کے بعد تو دل پھر بھی بھرتا نہیں ہے۔ اب تو بٹو تم کو وہ ٹونٹی مل جائے گی، فضلو بابا نے خوشی سے کہا۔ ہاں بابا، میں 3 سال میں جا رہی ہوں اور انشاءاللہ اسٹیتھوسکوپ میں ہمیں مل جائے گا، سمیہ ہنستے ہوئے بولی۔ پھر تو ہماری بٹوا ہمیوں بھی دیکھے گی، فضلو بابا خوشی خوشی بولے۔ ارے خدا نہ کرے جو آپ بیمار پڑیں فضلو بابا، ویسے اگر بیمار پڑیں تو آپ کو ٹونٹی سے ضرور دیکھوں گی، سمیہ نے انہیں جواب دیا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد سمیہ لاہور واپس آ گئی تھی۔ ایک روز وہ ایک مریض کی ہسٹری لے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ کلاس میٹ نویدہ مل گئیں۔ ہیلو شامی، کیسی ہو؟ اچھی ہوں، میری سالگرہ ہے، کل تم اپنی دوستوں کے ساتھ آنا، یہ رہا کارڈ اور میں گاڑی بھیج دوں گی۔ اچھا بھائی، اگر شبانہ، شمسہ، رومانہ اور دردانہ آئیں تو میں ضرور آؤں گی، سمیہ نے کہا۔ اوکے، خدا حافظ، نویدہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ خدا حافظ۔ نویدہ شادمان میں رہتی تھی، اس کی پارٹی میں ساری لڑکیوں کو بے حد مزہ آیا۔ نویدہ کے بھائی دبیر نے اپنے چند دوستوں کو بھی بلا لیا تھا۔ دبیر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے اور ان شرارتی لڑکوں نے جو خوبصورت لڑکیوں کی ٹولی دیکھی تو پھسل گئے۔ ایک لڑکا بولا، یار دبیر، وہ دیکھو، وہ سفید ساڑی کھلے بالوں والی لڑکی، ایمان سے کیا حسن بے مثال ہے، کیا غزالی آنکھیں ہیں۔ ہاں یار، سب سے زیادہ ظالم چیز تو وہی ہے، دبیر نے کہا۔ پھر اپنی بہن سے پوچھو کون ہے، اتھر نے کہا۔ ارے بھائی، اگر پوچھا بھی تو حق میرا بنتا ہے، تمہارا تو نہیں، اور ویسے بھی بہن سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، خود پوچھ لوں گا، دبیر نے تنقید کی۔ اچھا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اتھر نے کہا۔ سمیہ ان تمام باتوں سے بے نیاز گیلری میں لگے سنہرے بالوں والے بچے کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد دبیر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ تصویروں سے آپ کو دلچسپی ہے؟ جی کوئی خاص تو نہیں، وہ چونک کر دبیر کا سراپا دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تصویر میں نے بنائی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے بنائی ہے تو قابل تعریف ہے، مجھے اس پر فرسٹ پرائز ملا تھا میڈیکل کالج میں۔ دبیر اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور سمیہ سمجھ گئی۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولی، مسٹر،
آپ کو فرسٹ پرائز ملا ہو یا لاسٹ؟ آپ مجھے اتنی زیادہ تفصیل کیوں بتا رہے ہیں؟ جی وہ میں جسٹ فار انجوائمنٹ، دبیر بوکھلا کر کہنے لگا. جسٹ فار انجوائمنٹ؟ او یو شٹ اپ اینڈ لیو می الون. وہ دہاڑی اور دبیر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا. الٹے پیر دوڑ پڑا اور دم سے آ کر اپنے کمرے میں بیڈ پر گر پڑا اور سارے دوست جو اس کا انتظار کر رہے تھے بے اختیار ہنس پڑے. یار خیر تو ہے، اتنے حواس باختہ کیوں ہو رہے ہو؟ اتھر نے کہا. محبت کا پہلا تیر نشانے پر لگا یا نہیں؟ انیل نے چوٹ کی. ارے اس کافر حسینہ نے تو تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا، اتھر نے کہا لگایا اور دبیر جھنجھلا گیا. یار بس کرو، حد ہوتی ہے. اماں لڑکی ہے کہ قیامت. بس 2-4 منٹ اگر اور رک جاتا تو 2-3 ہاتھ لگ جاتے ہیں. ایسی نوبت آ گئی. مگر یار محبت میں سب کچھ جائز ہے یار. ایک ہی مقابلے میں شیر کی گرج سے گیدڑ صاحب بھاگ کھڑے ہوئے. انیل ہنس پڑا. او یو شٹ اپ نان سینس، دبیر چیخا. میں یا وہ؟ انیل ہنسا. تم دونوں سمجھے. جہنم میں جاؤ میری طرف سے. اچھا بھائی جا رہے ہیں ہم سب، خدا حافظ. سمیہ کو دوبارہ جب نویدا نے کسی پارٹی پر بلایا تو وہ نہیں گئی. لڑکیوں نے لاکھ اصرار کیا مگر وہ نہ مانی. تو بھلا تم نہیں جاؤ گی تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ شمسا بولی. میرے سر میں درد ہے، نہیں جاؤں گی، سمیہ نے کہا. ارے سر میں درد ورد نہیں ہے، یہ کہو کہ آدم بیزار ہو گئی ہو، بس ہر وقت سفید کپڑے اور کتابیں. اماں یار بہنا کبھی کوئی اور رنگ بھی پہن لیا کرو. مجھے یہی رنگ پسند ہے، سمیہ نے ہولے سے کہا. ویسے لگتی جنت کی حور ہو سفید کپڑوں میں، دردانہ نے اٹھلا کر کہا. بھائی اب چلو بھی شامی، تمہارے بغیر کیا خاک مزہ آئے گا؟ شمسا نے زور دیا. مجھے مکسڈ پارٹیز پسند نہیں ہیں، بس کہا نا نہیں جاؤں گی. ہاں تو یہ بات ہے، تان آ کر یہاں ٹوٹی ہے، شمسا نے ٹوکا. اب تمہارا سر ٹوٹنے والا ہے شمسا. بات کچھ نہیں ہے، سمیہ نے جان چھڑانا چاہی. ارے کس شوق نظر نے گھائل کیا، دردانہ نے چوٹ کی. تم سب کا دماغ خراب ہے، چلو نکلو باہر میرے کمرے سے. جاؤ. سمیہ دہاڑی تو وہ سب کی سب بھاگ گئیں. ویسے واپس آ کر ضرور نام پوچھیں گے اس کا. اور سمیہ نے جھٹ دروازہ بند کر لیا اور بڑبڑائی. تمہارا سر دفع نہ ہو جاؤ یہاں سے. سیکنڈ پروفیشنل کا امتحان ہونے والا تھا. سمیہ جیوری پروڈنس کی کتاب پڑھ رہی تھی. خودکشی والا چیپٹر زیر مطالعہ تھا. اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب یہ شیطان دوستوں کی ٹولی سر پر آ کھڑی ہوئی. وہ پڑھ رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مردے نے خودکشی کی ہے یا قتل کیا گیا ہے. ہاؤ، شمسا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی. یہ کیا بدتمیزی ہے شمسا؟ بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی؟ کہاں ہے بدتمیزی؟ ارے شبانہ دردانہ ذرا دیکھو تو، یہ بدتمیزی بیگم کہاں گئیں؟ شمسا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شرارتاً بولی اور سمیہ نے سر پکڑ لیا. شمسا خدا کے واسطے کتاب دے دو، ہر وقت تنگ نہ کیا کرو. اچھا بھلا پڑھ رہی تھی، کتاب چھین لی تم لوگوں نے. ارے بھائی کتاب تو اس لیے چھین لی کہ تم خودکشی کے بارے میں اتنے انہماک سے پڑھ رہی تھیں کہ ہم لرز گئے. کہیں کوئی واردات کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ ہم نے سوچا کبھی رات کو تم نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تو ہم بیچاریاں تو بے موت ماری جائیں گی اور جیل میں چکی الگ پیسنا پڑے گی. شمسا کے بھول پن پر بے ساختہ سمیہ کو ہنسی آ گئی اور وہ بولی. بکو، کیوں نازل ہوئی ہو؟ کیا بات ہے؟ بات؟ ہاں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کل صبح پکنک پر جا رہے ہیں. کیا پکنک؟ امتحان نزدیک ہیں، تم لوگوں کو پکنک کی پڑی ہے. 2 پرچے دینا ہے بھائی. ارے بابا ہم کیوں فکر کریں، تم تو ٹھہری ٹاپر اور ہم بیچارے لڑکا کر گریس مارکس لے کر پاس ہونے والے. کسی نہ کسی طرح تمہارے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں. دردانہ نے کہا. اچھا یہ تو بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ شکر پڑیاں، راول ڈیم وغیرہ وغیرہ. یہ تو 5-6 دن کا ہوا شمسا. نہ بابا مجھے بہت پڑھنا ہے، میں نہیں جاؤں گی، سمیہ نے کہا. ارے واہ، ہم تو تمہیں اغوا کر کے لے جائیں گے. شبانہ کے انکل پنڈی میں ہیں، وہیں چلیں گے، گاڑی مل جائے گی، شمسا نے سمیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا اور وہ تکار کر بولی. اچھا بابا چلوں گی، تم لوگ تو جونک کی طرح چمٹ جاتی ہو. بس اب آگے کچھ نہ کہنا شامی، ورنہ ہم جونک ہیں، ابھی خون پی لیں گے اور ہاسٹل والے قاتلوں کو تلاش کرتے ہی رہ جائیں گے. دھت بھاگو یہاں سے، سمیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور قہقہا لگا کر وہ لوگ چلی گئیں. شبانہ کے ماموں اصغر صاحب لڑکیوں کو
لینے اسٹیشن آئے تھے۔ اصغر صاحب کسی سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ بڑا سا بنگلہ اسلام آباد میں ملا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک کونے کا کمرہ لڑکیوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ممانی جان بھی بڑی شفقت سے ملیں اور ان کے 2 چھوٹے بچے بھی بہت پیارے تھے۔ بچے دیکھ کر سمیہ کو رومی یاد آیا تو وہ یوں ہی چپ چاپ آنسو پی گئی۔ شکر پڑیاں کی سیر میں بڑا مزہ آیا۔ وہ بھی تو باہر کا موسم تھا اور رنگ برنگے پھول کھلے تھے، بھینی بھینی خوشبو ہر طرف بکھری تھی۔ وہ لوگ راول ڈیم بھی گئیں۔ 4 دن یوں ہی پلک جھپکتے میں گزر گئے اور پھر لاہور واپس آ کر انہوں نے امتحان دیا اور سمیہ سال بھر کے بعد کراچی پھر دوڑی آ گئی۔ رومی اب تیسرے سال میں تھا۔ بولا، امی میں آپ کو یاد کرتا تھا، آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئیں؟ چندہ، امی کا تو ایک ایک پل تجھ میں لگا رہتا ہے، مگر بیٹے صرف 2 سال کی اور بات ہے چندہ، صرف 2 سال اور صبر کر لے، پھر تیری ماں ڈاکٹر بن جائے گی۔ سچ امی؟ رومی نے اس کے گلے میں بائیں ڈال دیں اور سمیہ نے ننھے رومی کو سینے سے لگا لیا۔ امی میں آپ کا منا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں نا۔ ہاں چاند، تو میرا بیٹا ہے، میرا سہارا ہے، تیری وجہ سے تو تیری ماں کو جینے کا حوصلہ ہوا ہے۔ تو ہی تو وہ تنکا ہے بیٹا جس کے سہارے دکھوں کا سمندر پار کر کے ساحل پر پہنچنا ہے۔ ننھا رومی کچھ نہ سمجھ پایا، صرف ماں کی بغل میں دبک کر سو گیا۔ یوں ہی دن گزار کر وہ پھر لاہور واپس آ گئی۔ اس نے اس سال بھی پوزیشن لی تھی اور پھر 4th ایئر میں ذرا پڑھائی زیادہ تھی۔ سرجری میں پوسٹنگ تھی، بس آپریشن تھیٹر میں سب لوگ گاؤن اور ماسک پہن کر گھس جاتے تھے اور پھر وہاں پہ وہ سرجری ہوتے دیکھتے تھے۔ سرجن کو آپریشن کرتے دیکھتی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رہ جاتی، پلے تو خاک نہ کچھ پڑتا تھا۔ پھر تھیٹر سے نکلتی تو دوڑ پڑتی لیکچر ہال کے لیے اور اسی شام سمیہ بیٹی ہائیجین پڑھ رہی تھی۔ شمسا نے حسب دستور اس کی کتاب اٹھا کر پٹک دی۔ ارے کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں ہے بھائی؟ یہ بھی کوئی پڑھائی ہے؟ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں اور پڑھایا جا رہا ہے پاکستان کا ڈرینیج سسٹم خاک، جوہڑ دیکھو، گٹر کا پانی ابلتے پڑا دیکھو، پڑھائیں گے واٹر سپلائی جیسے ہمیں KMC اور KDMA کے دفاتر میں جا کر ملازمت کرنا ہے، جمع دار یا چپراسی بننا ہے۔ شمسا کی باتوں پر سب ہنس پڑیں اور دردانہ بولی، مجھے تو ایکسکرشن میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جی ہاں، ذرا دیر کا مزہ اور عمر بھر کی جھنجھٹ، بس جو دیکھ کر آئے ہو جرنل پر لکھو۔ زہر لگتے ہیں مجھے یہ جرنل لکھنا، شمسا چڑ کر بولی۔ تم تو ہمیشہ شامی کی جرنل سے نقل کرتی ہو اور پوز ایسے کر رہی ہو جیسے خود کرتی ہو، بڑی محنت کرتی ہو۔ جانتی ہو وہ جو کراچی سے ایک بوڑھے پروفیسر صاحب امتحان لینے آتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اوپر سے بڑے میٹھے اور اندر سے بڑے خونخوار ہیں۔ بس اب تم لوگ پڑھو، فضول کی بحث نہ کرو، سمیہ نے کہا۔ ہاں جی شامی، تمہیں کیا فکر ہے؟ تمہارا پچھلا کارنامہ اتنا زوردار ہے کہ تمہیں کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ شمسا نے ہانک لگائی۔ جی ہاں، جیسے میرا پچھلا رزلٹ تو سب کے سامنے رکھا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ انٹرنل پروفیسر تو بتا سکتے ہیں کہ تم ٹاپر ہو۔ بس شمسا، خدا کے واسطے بک بک بند کرو۔ ہاں ہم بک بک کر رہے ہیں، تمہارا تو جرنل دیکھے بغیر ہی نمبر دے دیں گے وہ، اور ہم بھی نقل کر لیں گے کچھ جرنل سے اور بس کچھ نمبر لے بھاگیں گے۔ اچھا شمسا، اب زیادہ نہ ہنسا، کچھ اور باتیں کرتے ہیں، سمیہ نے کہا۔ دردانہ بولی، شامی معلوم ہے اب کی دفعہ فائنل ایئر کا امتحان لینے کوئی نئے سرجری کے ینگ سے پروفیسر آئے تھے۔ اچھا تو پھر؟ سمیہ نے بے پرواہی سے کہا۔ تو پھر کیا؟ سنا ہے کہ کل سرجری کا 30% نتیجہ نکال کر گئے ہیں۔ کیا؟ سمیہ حیرت سے بولی۔ ہاں، کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں اتنی احمق ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں آتا۔ یا اللہ، وہ پروفیسر امین اچھے تھے، ان کی اچانک رحلت ہو گئی اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر پھر پروفیسر بنا دیے گئے۔ تم تو ان پروفیسر صاحب کی پوری لائف ہسٹری معلوم کر لائیں، سمیہ نے حیرانگی سے کہا۔ یار کیا کریں، سنا ہے کہ بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہیں۔ لڑکیاں تو اتنے ینگ سے پروفیسر کو دیکھتی رہ گئیں اور مارے گھبراہٹ جن سوالات کے جوابات آتے بھی تھے غلط جواب دیے تاکہ اگلے سال پھر بیٹھنے کو ملے۔ شمسا، نمک مرچ تو تم سے کوئی لگوا لے ہر بات میں، سمیہ ہنستے ہوئے بولی۔
وہ جو تمہاری آتکا باجی ہیں نا، ان سے پوچھ لو، وہ بھی تو ہر سال ٹاپ کرتی آئی ہیں تمہاری طرح۔ شمسا بولی۔ اب چھوڑو بھی، میں کسی سے نہیں پوچھ رہی۔ اور وہ جو سرجن پروفیسر امین کا انتقال ہوا ہے نا، ان کی بھی ہسٹری تمہیں معلوم ہوگی، شمسا نے بھول پن سے کہا۔ وہ کیا؟ شبانہ نے پوچھا۔ اس سال وہ یہیں تو امتحان لینے آئے تھے لاہور میں، شمسا نے کہا، اور دردانہ نے لقمہ دیا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لاسٹ بیچ کا امتحان لے رہے تھے کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ ارے ہارٹ فیل نہیں ہوتا تو کیا کرتے غریب بھائی، لڑکیوں نے سرجری کے ایسے آپریشن کے طریقے بتائے کہ اور وہ اسٹیپس بتائے اور وہ جوہر دکھائے کہ وہ مارے غم اور غصے کے زندہ ہی نہ رہ سکے اور دار فانی سے کوچ کر گئے، کیونکہ ہماری قابلیت کی داد وہ اس سے زیادہ احسن طریقے سے اور بہتر طریقے سے دے نہیں سکتے تھے۔ ہائے بیچارے سرجن امین، کس قدر ضعیف اور پیارے سے تھے، سفید بالوں والے۔ حسرت رہی کہ وہ ہمارا بھی امتحان لیتے۔ اب ہماری باری آئی ہے تو وہ خونخوار اور لاکھ قسم کے سرجن فراز صاحب آ گئے ہیں۔ سمیہ اور دوسری لڑکیوں کو شمسا کی اتنی لمبی چوڑی تقریر پر بے حد ہنسی آئی۔ شمسا بولی، ہائے ہمیں تو ڈر ہے ہم جیسی موجی ان لڑکیوں کی قابلیت پر سرجن فراز اپنا سر دھنیں گے اور کہیں خدا نخواستہ ہارٹ فیل نہ کر جائیں۔ بس بھائی اب زیادہ نہ بکو شمسا، چپ ہو جاؤ۔ شامی جان، سرے سے سر میں سرجری جاتی ہی نہیں ہے، اور جانتی ہو، سنا ہے وہ سرجن صاحب خیر سے نروس سسٹم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ برین اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ شمسا ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، نروس سسٹم پڑھتے ہی ہمارا تو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ دردانہ بولی، دیکھو جتنی دیر وقت برباد کرتی ہو اتنی دیر پڑھ لو، ہیڈ نیک ختم ہو جاتا اتنی دیر میں تو۔ سمیہ نے کہا، ہیں تو کیا تم نے پڑھ لیا؟ ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں۔ تم ہمیں مرواؤ گی شامی، سچ تم سے مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ اور وہ سب لڑکیاں یہ کہتی ہوئی باہر چل دیں۔ اب فائنل ایئر میں اسے الگ کمرہ مل گیا تھا۔ وہ 4th ایئر کے بعد صرف 2-4 روز کے لیے کراچی گئی تھی کیونکہ فائنل ایئر کی پڑھائی خاصی مشکل تھی۔ فائنل ایئر کی لڑکیوں کی جب وارڈز کی پوسٹنگ ختم ہوئی تو پھر وہ لوگ فری ہو گئیں۔ امتحان میں تقریباً 3 ماہ باقی تھے۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کا پروگرام ایبٹ آباد جانے کا بنا۔ شامی کو بھی پوری کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ جانا تھا۔ اونچے نیچے پہاڑی راستے بہت بڑے خوبصورت نظارے دے رہے تھے۔ ہر طرف بہاریں ہی بہاریں تھیں، ہر طرف وادیوں میں سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سمیہ خاموش تھی۔ بس میں باقی تمام لڑکیاں تالیاں بجا کر گا رہی تھیں۔ سب سے زیادہ شورغل شمسا، دردانہ اور رومانہ نے مچایا تھا۔ بس جب ایبٹ آباد پہنچیں تو سب لڑکیاں اپنے اپنے بیگ تھامے نیچے کود پڑیں۔ ہوٹل کوثار میں سب کی بکنگ تھی۔ فریش ہونے کے بعد لڑکیوں کو گھومنے کی سوجی۔ شمسا، شبانہ، رومانہ اور دردانہ زبردستی سمیہ کو بھی ساتھ لے گئیں۔ دردانہ بولی، خدا قسم شامی، کیا حسین وادی ہے، اور اس پر یہ بہار کا موسم، یہ نیلے پیلے اور گلابی سرخ پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ہاں یہ سب بہت اچھے ہیں۔ اور ایسے میں سمیہ کو ان لوگوں کے ساتھ چلتے چلتے اچانک بچپن میں گزارے وہ بہار کے دن یاد آ گئے جب وہ ننھی منی سی یوکلپٹس کے پیڑوں تلے ٹرائی سائیکل چلاتی تھی اور امبل اسے تنگ کرتا تھا۔ تب اس کے قدموں میں یوکلپٹس کے ڈھیروں پھول دھیرے دھیرے سے گرتے تھے، مگر اب وہ سب کچھ خواب تھا۔ اب بہاروں کا اس کی دنیا کی زندگی میں گزر ہی نہ تھا۔ گئے موسم اپنی خوشبو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ سمیہ بے خیالی میں ان لوگوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ارے شامی، یہ تم کن خیالوں میں گم ہو؟ شبانہ نے سمیہ کو ٹوکا۔ بس خیالوں میں گم تو نہیں ہوں۔ ہاں اب واپس چلو، شام ہو رہی ہے۔ ہاں جی، پروفیسر شمس ویسے ہی غصے میں ہیں، کہیں کاٹ ہی نہ کھائیں۔ شمسا ڈر کے مارے بولی۔ اچھا اب چلو، سمیہ نے شمسا کے کان پکڑ کر کہا۔ چل تو رہی ہوں، کان تو چھوڑو میرے۔ نہیں چھوڑوں گی کیونکہ تم سب سے زیادہ بک بک کرتی ہو، سمیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسے کان چھوڑ دیے اور جھٹ شامی کے گلے میں شمسا نے باہیں ڈال دیں۔ بیوٹی کوئن صاحبہ، کیا کریں، یہی دن ہے ہنسنے بولے کے اور بکواس کرنے کے۔ سچ مجھے تو ان لمحات سے خوف آ رہا ہے
جب فائنل ایئر کا امتحان ہوگا۔ ہائے وہ سرجری کے پروفیسر، ان سے زیادہ خوف آ رہا ہے مجھے، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ پڑھا کرو۔ شامی نے ہلکے سے اس کے گال پر چپت مار کر کہا، بھئی کیا پڑھیں، تمہارے سامنے تو صفر رہیں گے، پڑھائی میں بھی اور حسن میں بھی۔ بھئی کیا بکواس ہے، اب اپنی چوں چوں بند کرو، شامی نے کہا، اور وہ وہیں دم سے ایک گھر کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ میں اب آگے نہیں جاؤں گی۔ ہاں کیا اس بنگلے کے مکین پر جی آ گیا ہے تمہارا؟ شمسہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ہاں آ گیا ہے دل۔ پھر تم کیا کر لو گی؟ ارے کیا تم میری ٹھیکیدار ہو؟ سمیہ چڑھ کر بولی۔ اچھا بابا، بیوٹی کوئن صاحبہ بس اٹھو، رات ہونے والی ہے، اگر پروفیسر شمس صاحبہ آ گئیں تو کچا چبا جائیں گی چاروں کو۔ شبانہ فکر مندی سے بولی۔ آل رائٹ پروفیسرز کی چمچی، شمسہ نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ لوگ ہوٹل کو سار واپس آ گئیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی پیشی پروفیسر شمس کے سامنے تھی۔ کہاں تھیں تم لوگ؟ بگر جی وہ میڈم ہم بس گھومنے گئے تھے، شمسہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ گھومنے گئی تھی؟ کسی سے پوچھنے کچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی؟ سوری میڈم، دردانہ بولی۔ اور تم شامی، تم جیسی سمجھدار لڑکی سے تو مجھے قطعی یہ توقع نہیں تھی کہ ایسی حماقت کرے گی۔ میڈم آئی ایم ویری ویری سوری، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، شامی سر جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ تب پروفیسر بینا بولی، لڑکیوں جب بھی جاؤ پوچھ کر اور بتا کر جاؤ کہ کہاں جا رہی ہو، تاکہ ٹیچرز کو معلوم رہے۔ جی اچھا میڈم، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ پھر وہ سب لوگ اپنے کمرے میں آ گئیں۔ تب شمسہ خوب ہنسی۔ لو جی، اور سنو، اب ہم کوئی کپڑے کی پوٹلی تو ہیں نہیں، جو جس کا جی چاہا بغل میں دبا کر چل دیا۔ ارے شمسہ کی بچی، اب تو تم خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ، ذرا ڈانٹ کھا کر بھی تو ذرا سارا گھومنے کا موڈ ہی خراب ہو گیا، شبانہ نے ٹوکا، اور سمیہ تو جیسے بستر پر گم لیٹی رہ گئی۔ اس نے کوئی بھی تبصرہ نہ کیا۔ ایبٹ آباد کی وادیوں میں پربہار موسموں سے لطف اندوز ہونے کے بعد لڑکیاں واپس لاہور آ گئیں۔ امتحانات شروع ہو گئے تھے اور تھیوری پیپرز کے بعد پریکٹیکل کا نمبر تھا۔ جہاں جس کا پریکٹیکل ہوتا وہ لڑکیاں اس شعبے کی طرف دوڑے چلی جاتی تھیں۔ ایک شام شمسہ دردانہ سب اکتا سی گئیں اور ڈٹ گئیں کہ سمیہ کے کمرے میں جائیں گی۔ سمیہ نے ان لوگوں کے لیے کافی بنائی۔ کیا ہے؟ ارے لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے، شمسہ بولی۔ کس پر اور کیوں؟ ارے اگر خبر ہوتی کہ یہ ڈاکٹر یوں چکے چھڑا دے گی، وارڈوں میں دوڑا دوڑا کر دبلا کر دے گی، مجھے انٹر کے بعد تو پڑھائی میں ختم کر دیتی۔ آلتی پالتی مار کر شمسہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آخر ہوا کیا جو اتنی دہائی دے رہی ہو؟ ایک تو لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے اس شخص پر جس نے سرجری کی کتاب لکھی۔ ارے وہی، کیا نام ہے اس کا، وہ جس نے لو اینڈ بیلی ہماری سرجری کی کتاب۔ بس جی، یہ دونوں تو لو کرا کر مر گئے، اور مصیبت ہم بیچارے طالب علموں پہ ڈال گئے۔ بس فارمولے یاد کرو، آپریشن کے سٹیپس یاد کرو کہ کون سا آپریشن کیسے کرنا ہے، تو نہ پڑھو۔ سمیہ نے ہنس کر کہا، جی ہاں نہ پڑھیں۔ اور وہ جو خوفناک اور ہینڈسم قسم کے پروفیسر صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، ان کو پھر سخت غصہ ہے، شمسہ نے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، اب ایسی کیا بات ہو گئی؟ دردانہ بولی۔ ارے دردانہ، ایسے پائے کے جواب دے رہی ہیں لڑکیاں کہ بس وہ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں، اور جانتی ہو ہمارا ہے لاسٹ بیچ اور انتظار ہے انہیں ٹاپر لڑکی کا۔ شمسہ نے سمیہ کو چھیڑا۔ کیا؟ سمیہ چونک پڑی۔ تو اور کیا، اگر تم پاس ہوئیں تو کچھ نمبر شاید خیرات میں دائیں بائیں بھی گر پڑیں۔ شمسہ نے ہنس کر کہا، بھئی شامی کیوں پاس نہیں ہوگی، ایک تو قابلیت ہے، اوپر سے جلوۂ حسن۔ رومانہ نے کہا۔ اچھا بکواس بند کرو، اب بھاگو میرے کمرے سے، ورنہ کان کھینچوں گی تم لوگوں کے۔ سمیہ نے سب کو کمرے سے باہر نکالا اور وہ سب ہنستی بھی چلی گئیں۔ سمیہ نے بہت اچھی تیاری کی تھی، مگر لڑکیوں نے اسے سرجری کے پروفیسر فراز سے کچھ اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ خاصی نروس ہو رہی تھی۔ ایکسٹرنل پروفیسر سرجن فراز تھے اور سرجن نیاز، اور انٹرنل سرجن نعیم اور سرجن صبیحہ تھیں۔ صبح امتحان تھا، لڑکیوں کا خوف کے مارے برا حال تھا۔
شمسہ، شبانہ، دردانہ، رومانہ ڈری ڈری سی سمیہ کے کمرے میں آئیں۔ یہ تم لوگوں کی شکلوں پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ارے ابھی تو رات کے 11:15 بجے ہیں، 12 تو کل دن کو بجیں گے جب ہم مرغی کا گول گول انڈا لے کر آئیں گے۔ شمسہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا۔ اللہ نہ کرے بھائی، انشاءاللہ پاس ہوں گے، انڈا کیوں لے کر آئیں گے؟ سمیہ نے کہا۔ ہاں، اللہ میاں تو بڑے مہربان ہیں، مگر یہ جو سرجری کے سرجن فراز ہے نا، ساری گڑبڑ انہیں فیل کر کے مچا رکھی ہے۔ اور سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی بے وقوف لڑکیاں ہیں کہ لاسٹ بیچ کا امتحان لینے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ سنا ہے کہ سرجری میں ابھی تک صرف 30% رزلٹ بنا ہے۔ شمسہ نے اطلاع باہم پہنچائی اور پھر ذرا دیر بعد وہ لوگ چلی گئیں۔ سمیہ، شبانہ، رومانہ، شمسہ اور دردانہ ایک ہی بیچ میں تھیں۔ پہلے دن لانگ اور شارٹ کیسز تھے ملے اور اسپاٹ ڈائگنوسس، اور دوسرے دن وائوا تھا۔ ساری لڑکیاں لائن سے کھڑی تھیں۔ سمیہ سیکنڈ لاسٹ تھی اور شمسہ لاسٹ نمبر پر تھی۔ شبانہ، رومانہ اور دردانہ امتحان دے کر آرام سے چلی گئیں۔ باہر نکلیں تو بولیں، بھیا اللہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارا نمبر ایکسٹرنل سرجن فراز کے پاس نہیں آیا۔ دوسری لڑکیاں گئیں اور اتنے ہی میں چپراسی کرمو بابا نے آواز لگائی، رول نمبر 90۔ ہاں بابا، میں ہوں رول نمبر 90، سمیہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ ذرا ہی دیر بعد اندر سے پھر آواز آئی، کرمو بابا ذرا جلدی سے رول نمبر 90 کو بھیج دیں، کہاں ہے یہ لڑکی؟ اور جب ایپرن پہنے سفید لباس میں ملبوس سمیہ ہولے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو سرجن کہہ رہے تھے، عجیب احمق پنے کے جواب دیتی ہیں یہ لڑکیاں۔ وہ لڑکیوں کے نمبروں کی فائل الٹ پلٹ رہے تھے اور تب سمیہ گھبراہٹ میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اتفاق سے اس وقت فراز اکیلے ہی تھے۔ دوسرے کمرے میں دوسرے سرجن تھے۔ فراز نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بے پرواہ سی حسین لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رول نمبر 90؟ یس سر۔ تمیز ہے آپ کو؟ جی، حیرت سے سمیہ بولی۔ کیا جی کر رہی ہیں آپ؟ وہ گرجے اور سمیہ سہم گئی۔ سر میں سمجھی نہیں، اتنا بھی نہیں معلوم کہ کمرے میں داخل ہو کر وش کرتے ہیں اور جب تک پروفیسر نہ کہے سیٹ پر نہیں بیٹھتے۔ فوراً ہی سمیہ گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم ویری ویری سوری سر۔ سمیہ کے ہاتھ پیر خوف کے مارے ٹھنڈے ہو گئے۔ کچھ پڑھ کر بھی آئی ہو یا یوں ہی ہم لوگوں کا دماغ کھانے کا ارادہ ہے؟ چلیے بیٹھیے اور مجھے نروس سسٹم کے پاتھ ویز بتائیے۔ جی سر، مجھے ایک کاغذ اور پینسل چاہیے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی اور فراز نے اسے کاغذ پینسل دے دی اور تب سمیہ کے خوبصورت ہاتھ جلدی خوبصورت ڈرائنگ بنانے لگے اور فراز بڑے غور سے اس بھولی بھالی لڑکی کو دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں سمیہ نے پاتھ ویز کا ڈائیگرام انہیں دے دیا۔ یہ تو آپ نے بالکل غلط بنایا ہے، فراز نے کہا۔ سمیہ گھبرا کر بولی، نہیں سر، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ درست ہے سر۔ وہ بھی بحث کرنے لگی۔ تب فراز کو غصہ آ گیا۔ ممتحن میں ہوں یا آپ؟ سر آپ ہیں، مگر مجھے اب اتنا بھروسہ ہے کہ یہ درست ہے۔ خیر میں آپ سے بحث نہیں کر رہا۔ اس کے بعد فراز نے مختلف آپریشنز کے سٹیپس پوچھے اور سمیہ نے بالکل درست بتائے۔ تب اچانک فراز بولے، تھیوری کیسی ہوئی تھی؟ سر اپنی دانش میں تو اچھی ہی کی تھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نقل کی تھی۔ اور فراز کی اس بات پر جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا۔ سر نقل نہیں، میں نے تو کوئی نقل نہیں کی۔ آج کل تو سب نقل کرتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، مگر میں ایسی نہیں ہوں سر۔ آپ ایسی نہیں ہیں، مگر آپ نے بڑی صفائی سے نقل کی ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو تھیوری میں فیل کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اتنے اچھے جواب نہیں لکھ سکتا بغیر نقل کیے۔ سمیہ کو چکر سا آ گیا۔ فیل؟ مگر سر میں نے خدا کی قسم نقل نہیں کی۔ وہ آنسو ہو گئی۔ مجھے شبہ ہے آپ اگلی دفعہ امتحان دینے آئیے گا اور آئندہ اچھی طرح پڑھ کر آئیے گا۔ میرا مطلب ہے سپلیمنٹری کے لیے اگر اچھی طرح پڑھا تو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پاس کر دوں گا۔ تب سمیہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر میرا امتحان ختم ہو گیا۔ جی ہاں، آپ جا سکتی ہیں، دوسرے کمرے میں امتحان دیں جا کر۔ سمیہ وہاں سے اٹھ گئی اور وہ دوسرے انٹرنل ممتحن کے پاس بھی نہیں گئی۔ سرجن نعیم انتظار ہی کرتے رہے۔ سمیہ تو روتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ شمسہ کا امتحان بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہو گیا۔ جب شمسہ سرجن نعیم کے پاس پہنچی تو وہ بولے، شمسہ بیٹی تمہاری دوست شامی امتحان دینے نہیں آئی؟ سر آئی تو تھی وہ۔ نہیں بیٹی، وہ میرے پاس نہیں آئی ہے، اس کا رول نمبر 90 ہے نا۔
میں انتظار کر رہا ہوں، وہ نہیں آئی۔ بیٹی تم امتحان دے کر فوراً جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو۔ یہ اس نے کیا کیا حماقت، یہ کیا حماقت ہے؟ شمسا امتحان دے کر سیدھی سمیہ کے کمرے میں پہنچی۔ یہ کیا حماقت ہے؟ سر جی نہیں بلا رہے ہیں تمہیں۔ انٹرنل کو امتحان نہیں دیا تم نے؟ ہاں نہیں دیا، طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، سپلیمنٹری دے دوں گی۔ سمیہ بے پرواہی سے بولی، کیا سپلیمنٹری؟ ارے ہوش میں تو ہو، اپنی یہ ٹاپر لڑکی اور ایسے خیالات۔ شمسا کھٹکی۔ سمیہ پھر مجبوراً سوجی آنکھیں لیے شمسا کے ساتھ گئی۔ شمسا باہر رہی اور سمیہ سیدھی کمرے میں گئی۔ اس وقت سرجن فراز کے کمرے میں چاروں ممتحن تھے۔ سمیہ کے بال بکھرے بکھرے، چہرہ گلابی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، وہ ہولے سے ٹیبل کے پاس جا کر بولی، اور تب سرجن نعیم نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ رول نمبر 90، جی سر۔ سارے ہی ممتحن سمیہ کی کیفیت دیکھ رہے تھے، خاص طور سے فراز نے اسے بڑے غور سے دیکھا، اور اس لمحے انہیں یہ لڑکی بے حد پیاری لگی۔ بیٹھو بیٹی، سرجن نعیم نے کہا۔ شکریہ سر، تم میرے پاس امتحان دینے نہیں آئیں بیٹی؟ جی سر، وہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے نہیں آئی۔ مگر بیٹی آج لاسٹ ڈے ہے امتحان کا، تمہیں معلوم ہے، اور تم نے اتنی لاپرواہی کی، کل سب ممتحن واپس چلے جائیں گے۔ میں جانتی ہوں سر۔ کیا اس دفعہ ٹاپ کرنے کا ارادہ نہیں ہے ہماری بیٹی کا؟ سرجن نعیم نے اتنی شفقت سے پوچھا تو بے شمار آنسو سمیہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے، اور اس نے نظر اٹھا کر فراز کی طرف دیکھا۔ وہ معنی خیز نظروں سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سرجن نعیم پھر دوسرے ممتحنوں کو مخاطب کر کے بولے، بھئی یہ بچی بڑی سادہ، بڑی پیاری سی اور بڑی کم سخن ہے، کراچی سے یہاں پڑھنے آئی ہے اور ہر سال ٹاپ کرتی ہے۔ چلو امتحان دو میرے پاس۔ سر میں بالکل ان پریپیئرڈ ہوں، وہ گھبرا کر بولی۔ تم ان پریپیئرڈ بھی ہوگی تو بھی انہیں احمقوں سے اچھا جواب دو گی۔ سر ایسی بھی کیا بات ہے، اس دفعہ کوئی اور ٹاپ کر لے گا۔ اور سمیہ ہولے سے بولی، شامی اٹھو، چلو بیٹی، تم نروس ہو رہی ہو، میں دوسرے کمرے میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ پھر جیسے تیسے سمیہ نے امتحان دے ڈالا، اور سرجن نعیم اسے لے کر سب کے سامنے آئے۔ بھائی بڑا اچھا امتحان دیا ہے اس بچی نے۔ تب سرجن فراز بولے، مگر میرے پاس تو انہوں نے اچھا امتحان نہیں دیا، اور یہ بڑی بدتمیزی سے بھی بات کرتی ہیں۔ سر غالباً میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ سرجری میں فیل ہیں تو آپ کیا محسوس کریں گی؟ سر محسوس تو وہ کرتے ہیں جن کے کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ میں شاید زندگی میں ہونے والے ہر حادثے کی طرح اس کو بھی اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لوں گی، بس، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سر۔ یہ کہہ کر سمیہ بغیر جواب سنے باہر نکل گئی، اور فراز حیران سے رہ گئے، سمیہ کے طنز پر، اس کی باتوں پر۔ سرجن نعیم، صبیہ، نازلی سب انہیں دیکھ رہے تھے۔ سرجن نعیم بولے، کہاں کھو گئے بیٹے؟ اوہ کچھ نہیں سر، ایسے ہی۔ فراز چونک پڑے۔ ویسے تم نے تو اس لڑکی سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا یہی کہ تم نے اسے فیل کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے سب سے زیادہ نمبر تمہارے پاس ہیں؟ سر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اسے بتاتا کہ وہ ٹاپ کر رہی ہے، ویسے ہے وہ تمہارے ہی شہر کی، وہ بیچاری خواہ مخواہ پریشان ہو گئی۔ سرجن صبیہ بولی، چلیے رزلٹ آنے تک تجسس ہی رہے، فراز نے آہستہ سے کہا، اور پھر سب کام میں لگ گئے۔ سمیہ بجھے دل کے ساتھ کراچی واپس آ گئی۔ اسے تو امید بھی نہ تھی کہ وہ پوزیشن لے گی، مگر جب 1.5 ماہ کے بعد رزلٹ آیا تو اس کی پوزیشن فرسٹ تھی۔ وہ حیران سی رہ گئی جب شمسا نے اسے فون پر اطلاع دی، اور پھر وہ دوسرے ہی دن کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گئی۔ سب سہیلیاں آخری بار مل بیٹھیں۔ ارے شامی، تو نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اب دیکھا نا ٹاپ کر لیا۔ سچ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ سرجن فراز تھے نا، انہوں نے میری بڑی انسلٹ کی تھی، اس لیے امید تھی کہ فیل ہو جاؤں گی۔ جانتی ہو تم لوگ، دردانہ، رومانہ اور شبانہ یہ تو سرجن فراز کے کمرے سے روتی ہوئی نکلی تھی، اور جب فوراً ہی میرا نمبر آیا تو میں نے دیکھا کہ سرجن فراز اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور نظریں دروازے کی طرف تھیں، کسی کے تعاقب میں۔ شمسا نے سمیہ کو چھڑتے ہوئے کہا، شروع کر دی اپنی بکواس تم نے؟ سمیہ بولی، اور مجھ سے کہنے لگے، محترمہ آپ کی پچھلی رول نمبر 90 کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ اور یہ بھی کہا تھا کہ تم لڑکیوں کو تو اتنا فیل کرنا چاہیے کہ تم لوگ محمود غزنوی کی طرح 17 حملے کرو۔ اچھا شمسا، بک بک بند کرو، سمیہ نے کہا۔
تو اور کیا، یوں 17 حملوں سے کالجز میں پڑھے پڑھے اسٹوڈنٹ پولیٹیکل فگر بن جاتا ہے اور پھر اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے 18ویں سال پروفیسر خود اسے پاس کر دیتے ہیں، چاہے امتحان میں بیٹھو اور چاہے نہ بیٹھو، دردانہ نے کہا، اور سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ سچ شمساد، تو مجھے کراچی میں بہت یاد آئے گی، سمیہ نے پیار سے شمسا کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ تو یہیں جاب کر لو، دردانہ بولی۔ نہیں، اب میں یہاں نہیں رک سکتی۔ شامی، شادی میں تو بلاؤ گی نا؟ شبانہ بولی۔ تمہاری شادیوں کا بلاوا آئے گا تو ضرور آؤں گی، البتہ میں شادی نہیں کروں گی، سمیہ نے آہستہ سے جواب دیا، اور پھر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ رخصتی کے وقت سب لڑکیاں زار و قطار رو رہی تھیں۔ وہ زندگی کے 5 قیمتی اور حسین سال اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہے تھے۔ وہ دوستیں بچھڑ رہی تھیں، شاید کبھی یوں نہ مل بیٹھنے کے لیے۔ سمیہ کو کراچی کے انٹرویو میں اسپتال میں جاب کے لیے جانا تھا۔ اسے گائنی اور میڈیسن میں انٹرسٹ تھا، مگر وہ جگہ پر ہو چکی تھی۔ سرجری میں جاب ملی۔ وہ اسپتال میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ سفید ساڑی میں ملبوس صبح اسپتال پہنچ گئی۔ چھٹیوں میں ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور سیٹھ فرید نے اسے نئی ٹوئیٹا لے کر دے دی تھی۔ وہ اسی میں اسپتال آئی۔ ذرا ہی دیر بعد وہ نرسز ڈیوٹی روم میں تھی۔ نرسوں سے خود ہی تعارف کرایا اور پھر سسٹر مارتھا اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ یو آر ویری پریٹی ڈاکٹر۔ او تھینک یو سسٹر، سمیہ مسکرا کر بولی۔ آپ کا نام ڈاکٹر؟ مارتھا نے پوچھا۔ ڈاکٹر شامی، سمیہ نے آہستہ سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد نرسز ڈیوٹی روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور مارتھا نے فون ریسیو کر کے کہا، سر صرف ایک نئی ڈاکٹر شامی آئی ہیں اور باقی تو کوئی ڈاکٹر نہیں آئے ہیں۔ اچھا سر، میں انہیں بھیج دیتی ہوں۔ اچھا ابھی سر۔ پھر مارتھا نے ریسیور رکھ کر سمیہ سے کہا، ڈاکٹر شامی، آپ کو پروفیسر صاحب کو رپورٹ دینا ہے، اور ہاں، وہ بہت اچھے ہیں، آپ گھبرائیے گا نہیں۔ مارتھا پروفیسر کے کمرے تک سمیہ کو لے گئی۔ سمیہ نے باتوں میں باہر لگی نیم پلیٹ بھی نہیں پڑھی اور دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی، کم ان۔ مارتھا چلی گئی اور سمیہ کمرے میں داخل ہوئی، مگر پروفیسر کی کرسی خالی تھی۔ وہ شاید برابر کے ریٹائرنگ روم میں تھے۔ سمیہ اخلاقاً کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ سرجن فراز دوسرے کمرے سے نکل رہے تھے۔ جب اس پر نظر پڑی تو وہ چونک گئے۔ سمیہ بھی سرجن فراز کو دیکھ کر بوکھلا گئی اور فوراً احساس ہوا کہ کاش وہ باہر لگی نیم پلیٹ پڑھ لیتی تو ہرگز یہاں جاب نہ کرتی۔ فراز حیرت سے بولے، آپ؟ جی سر، آداب، سمیہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ بیٹھیے آپ ڈاکٹر شامی۔ جی ہاں سر، وہ مشکل تمام تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ آپ پاس ہو گئیں؟ مگر کیسے؟ میں نے تو آپ کو فیل کیا تھا، فراز نے طنز کیا۔ سر، ہو سکتا ہے یونیورسٹی والوں نے نمبر غلط جوڑے ہوں اور میں نے پوزیشن لے لی، وہ آہستہ سے بولی۔ لاہور میں جاب کیوں نہیں کی؟ سر، میری کچھ مجبوریاں تھیں، میں گھر سے زیادہ دن دور نہ رہ سکتی تھی۔ سمیہ کی آنکھوں میں خواہ فراز کے تن سے آنسو تیر آئے اور تب فراز کو وہ بہت ہی پیاری لگی۔ بھائی، تم نے ٹاپ کیا، بہت بہت مبارک ہو۔ دراصل تم نے اتنا اچھا امتحان دیا تھا کہ 0 ملنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میں تو تمہیں خواہ نروس کر رہا تھا اور تم نروس ہو گئیں، اور ہاں، تم نے میرے شعبے میں جاب شروع کی ہے، اس کی بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ جی سر، وہ بس میڈیسن اور گائنی میں جگہ نہیں ملی، مجھے لاہور سے آنے میں دیر ہو گئی، جب وہاں جگہ خالی ہوگی تو چلی جاؤں گی۔ اور تب فراز کو غصہ آ گیا۔ فراز کو اس کی اس بات پر سخت غصہ آ گیا۔ کیا آپ نے میرے شعبے کو کوئی لاوارث خانہ سمجھا ہے؟ کان کھول کر سن لیں، اگر جانا ہے تو ابھی چلی جائیں، اور ورنہ میں 1 سال سے پہلے نہیں چھوڑوں گا۔ سمیہ ایک دم سے پٹا گئی۔ سر، آئی ایم ویری سوری، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ میں آفس والوں سے بات کروں گا کہ کوئی مستقل ہاؤس سرجن دیں جسے برین سرجری میں دلچسپی ہے اور یہاں RMO کی حیثیت سے میرا ہاتھ بٹا سکے۔ سر، میں 1 سال سے پہلے جاب نہیں چھوڑوں گی۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ ہاں، اب جا سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کوئی نیا فیصلہ لے کر نہ آنا، سمجھیں؟ فراز ایک دم سے آپ سے تم پر اتر آئے اور سمیہ خاموشی سے اٹھ گئی، مگر جانے سے پہلے اس نے کہا، سر، میں کوئی نیا فیصلہ لے کر نہیں آ سکتی، اس لیے مجھے پھر ہاؤس جاب نہیں ملے گی اور میں لاہور واپس نہیں جا سکتی۔ میری اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی
کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سمیہ نے کام سیکھ لیا۔ پروفیسر فراز نے اپنی خاصی توجہ برین سرجری پر مرکوز کر دی اور پھر انہوں نے وہ شعبہ ہی الگ کر لیا۔ وہ ممتحن کی حیثیت سے بھی اب کہیں نہیں جانا پسند کرتے تھے اور اب جنرل سرجری میں ان کی جگہ دوسرے پروفیسر آ گئے تھے۔ سمیہ خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اس نے خاصا کام سیکھ لیا تھا۔ سرجن فراز کو ہاؤس سرجن کی زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں تھی۔ سمیہ کو جب 1 سال ہو گیا تو وہ RMO بنا دی گئی۔ ان دنوں کچھ ایسا ہوا کہ ہاؤس سرجنز کی جاب ختم ہوئی تو نئے ہاؤس سرجنز کے اپائنٹمنٹ ہونا تھے۔ سمیہ کی ڈیوٹی ذرا سخت ہو گئی تھی۔ وہ وہیں اسپتال کے RMO کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ اتفاق سے دوسرے RMO کی شادی انہی دنوں ہونے والی تھی۔ وہ سمیہ کی رضامندی سے چلے گئے۔ وہ اس وقت کافی تھکی ہوئی تھی، تھکن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نہا دھو کر شام کو کپڑے بدلے اور پھر اپنے کھلے ہوئے گیلے بال لیے سامنے اسپتال کے لان میں آ گئی۔ چھٹپٹے کا وقت تھا۔ اتنے ہی میں فراز کی کار آ گئی۔ وہ بہاری کا خوبصورت موسم تھا اور سمیہ سرخ پیلے گلابی سفید پھولوں کے درمیان کھڑی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سفید سفید کپڑے اور کھلے ہوئے بال اس کا حسن دوبالا کر رہے تھے۔ ہیلو شامی، تم یہاں؟ جی سر، وہ وارڈ میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ذرا سا نہا لی تھی تو لان میں آ گئی۔ باہر کا موسم ہے نا، یہ پھول اوپر سے بڑے پیارے لگ رہے تھے، سوچا کہ نزدیک آ کر ان کی خوشبو سونگھوں۔ واقعی باہر کا موسم بھی ایک نعمت ہے کر مجھے یہ موسم اچھا نہیں لگتا۔ چلو وارڈ میں راؤنڈ کرنا ہے، صبح راؤنڈ نہیں کر سکا تھا۔ جی سر، چلیے میں آتی ہوں۔ سمیہ خاموشی سے ساتھ ہو لی۔ 1 گھنٹے میں وارڈ کا راؤنڈ مکمل ہوا تو فراز اپنے کمرے میں جانے لگے اور سمیہ واپس مڑی ہی تھی کہ سرجن فراز بولے، ڈاکٹر شامی تم کہاں جا رہی ہو؟ جی سر، وہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آؤ ذرا ساتھ چائے پیتے ہیں، فراز نے پیار سے کہا اور سمیہ خاموشی سے ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو۔ جی شکریہ سر، سمیہ یہ کہہ کر خاموشی سے بیٹھ گئی اور فراز سامنے ایزی چیئر پر بیٹھ گئے۔ کچھ بات کرو ڈاکٹر شامی۔ جی سر، میں کیا بات کروں؟ اب یہ سرور کا چکر چھوڑو، تم مجھے ڈاکٹر فراز کہہ سکتی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں سر، یہ ساری دنیا، یہ لوگ، یہ سب کیا کہیں گے؟ نہیں سر، یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر میرے آپ کے مرتبے میں فرق ہے، میں آپ کی عزت کرنے کی پابند ہوں، مگر میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں۔ جی؟ حیرتوں کے پہاڑ سمیہ پر گر پڑے۔ سنو، اکیلے میں فراز کہہ لیا کرو اور سب کے سامنے سر۔ فراز نے اس کی مشکل حل کر دی۔ وہ پریشان سوچنے لگی، فراز صاحب، آپ غلط منزل کا چناؤ کر رہے ہیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو جانتی ہو شامی، میں عورت ذات سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کیوں؟ بس تھی نفرت، مگر پھر تم مجھے امتحان والے دن ہی سے اتنی پیاری، اتنی بھولی بھالی سی لگیں کہ عورت سے ذرا سی محبت پیدا ہو گئی۔ اور ایک بات کا یقین کرو گی؟ جی وہ کیا؟ وہ یہ محترمہ کہ اور اس سے پہلے کہ فراز اپنا جملہ پورا کرتے تو فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پھر فون ریسیو کر کے وہ فوراً بولے، شامی فوراً تھیٹر چلنا ہے، کوئی سیریس ہیڈ انجری آئی ہے۔ ذرا ہی دیر میں وہ دونوں تھیٹر پہنچ گئے۔ واقعی 1.5 گھنٹے کا تکلیف دہ آپریشن تھا، مگر شکر ہے مریض کی جان بچ گئی۔ آپریشن ختم ہوتے ہی اس نے خون آلود دستانے اتارے اور گاؤن بھی اتار پھینکا اور باہر آ کر آپریشن نوٹس لکھنے لگی۔ سر پر کیپ اور ماسک اب بھی تھا۔ فراز جب تھیٹر سے باہر آئے تو اسے محویت سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر بولے، ڈاکٹر شامی اپنا ماسک اور کیپ تو اتار دیں اور باقی نوٹس وارڈ میں جا کر پورے کر لینا۔ ہاں سر، میں بس وارڈ میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتی وارڈ میں آ گئی۔ فراز گھر چلے گئے۔ سمیہ کے الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے، سر زندگی نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ ہر فیصلے کو مقدر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینے کی ہمت ہے۔ نئے ہاؤس سرجنز کے آنے سے سمیہ کا کام ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کا ایک دن آف ہوتا اور ایک دن ڈیوٹی ہوتی۔ اب تو اس کا رومی بھی ماشاءاللہ سے 7 سال کا تھا۔ وہ اسکول جاتا تھا۔ چھٹی والے دن سمیہ خود اسے ہوم ورک کرواتی تھی۔ ایک دن سمیہ سے رومی بولا، امی ایک بات پوچھوں؟ جی بیٹے،
کیا بات ہے امی، سب بچوں کے ابو نے صبح اسکول چھوڑتے ہیں، ہمارے ابو؟ اور اسے ایک لمحے کا سمیہ کو کتنا انتظار تھا۔ یہ ایک لمحہ قیامت بن کر اس کے دل پر گرا۔ آنسو آنکھوں میں چمک آئے۔ نانا رومی اس کے گلے سے لگ گیا۔ امی امی آپ روتی ہیں؟ نانی اماں کہہ رہی تھیں کہ ابو باہر گئے ہیں، وہ کب آئیں گے؟ بیٹا، دور جانے والے اتنی جلدی واپس نہیں آتے، جب میں بڑا ہوں گا تو آئیں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، جب تم بڑے ہوگے تو آئیں گے۔ پھر اس رات جب رومی سو گیا تو سمیہ نے شفو ماں کے سینے سے لگ کر کتنے آنسو بہائے۔ اماں، اس سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہہ دیا ہوتا کہ وہ مر گئے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بیٹی، بچے کا دل ٹوٹ جاتا، ایک نہ ایک دن تو معلوم ہو ہی جائے گا بیٹی، پھر ہم کیوں نہ تھوڑا سا جھوٹ بول کر بچے کا دل بہلا دیں۔ سمیہ خاموشی سے روتے روتے نہ جانے کب سوئی، اور شفو ماں تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے خدا کے حضور سمیہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگیں، سمیہ کو قرار آ جائے۔ دوسری صبح سمیہ کی آنکھیں ساری رات رونے کے باعث خاصی سوجی سوجی سی تھیں، مگر اسپتال جانا ضروری تھا۔ وہ تیار ہو کر اسپتال گئی۔ فراز سے اس کی کیفیت چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے راؤنڈ لیا، مگر آج سمیہ انہیں حاضر دماغ نہ لگی۔ وہ کوئی سوال کرتے تو وہ بری طرح چونک پڑتی، بس کھوئی کھوئی سی تھی۔ دوسرے آرموں نے بھی سمیہ کی کیفیت بھانپ لی اور بولا، ڈاکٹر شامی، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سر سے ایکسکیوز کر کے ریسٹ کر لیں۔ نہیں ڈاکٹر، میں ٹھیک ہوں۔ جب راؤنڈ ختم ہوا تو وہ سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ آج برسوں بعد اس کا دل بری طرح بھر آیا تھا۔ آج اسے امبل کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ آج تو بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اور امبی یوکلپٹس کے پیڑوں کے نیچے دوڑ کر گزارتے تھے، اور تب بھینی بھینی خوشبوؤں کی بارش پھولوں کے ذریعے ان پر ہوتی تھی۔ اب بھی تو وہی موسم تھا، وہی بہار کا موسم۔ یوکلپٹس کے پھولوں والا رومال ہمیشہ اس کے بکس میں رہتا تھا۔ اس نے وہ سوکھے ہوئے پھول نکالے اور انہیں چوم لیا، اور بے اختیار ڈھیروں آنسو اس سرخ سرخ رومال میں جذب ہو گئے۔ آہا امبی، یہ میرے شگون کے پھول، یہ ایسی یادگار ہیں جو ہمیشہ میرا دل جلاتے رہیں گے، مگر یہ میری آخری سانسوں تک اس لیے میرے ساتھ رہیں گے کہ یہ میری معصوم محبت کی نشانی ہے۔ وہ ان سوچوں میں ہی غرق تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آیا تھی۔ سمیہ نے جلدی سے رومال بکس میں رکھ دیا اور پھر دروازہ کھول کر پوچھا، کیا بات ہے آیا؟ بی بی جی، آپ کو پروفیسر صاحب بلا رہے ہیں۔ اچھا، تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ سمیہ نے جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور بال درست کیے، پھر فراز کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، فراز کی آواز تھی۔ جی سر، نظریں جھکائے سمیہ نے کہا، کیونکہ نظر اٹھا کر وہ اگر فراز کی طرف دیکھتی تو پھر چوری پکڑی جاتی۔ اس کی آنکھیں تو سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹھو، فراز نے آہستہ سے کہا، اور پھر بیل بجا کر چائے اور بسکٹ کا آرڈر دیا۔ آیا چائے بنانے چلی گئی۔ شامی خلاف توقع بے حد اداس اور خاموش تھی۔ فراز نے کہا، شامی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم آج بے حد اداس ہو، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ شاید تم ساری رات روتی رہی ہو، بلکہ اب بھی شاید اپنے کمرے سے رو کر آ رہی ہو۔ جی نہیں سر۔ سمیہ نے گھبرا کر نظریں اٹھا کر فراز کو دیکھا تو پھر بے شمار آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ یہ بڑے بڑے آنسو۔ شامی، کیا بات ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں سر، بس ایسے ہی جی چاہ رہا تھا اداس رہنے کو، اور جی چاہ رہا تھا کہ ڈھیر سارا روم، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سمیہ نے جلدی سے دوپٹے کے کونے میں آنسو جذب کر لیے۔ فراز الجھ گئے، یہ اتنی پیاری سی لڑکی اور یوں بیٹھے بیٹھے رو دیتی ہے، مگر کیوں؟ وہ سوچنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آیا چائے بسکٹ لے کر آ گئی۔ وہ لوگ چائے پینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر خاموشی رہی۔ 1 بج چکا تھا، ہاؤس سرجنز جا چکے تھے۔ آج سمیہ کی ڈیوٹی آف تھی۔ چائے کے بعد اچانک ہی فراز اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شامی، یہ آنسو بے سبب نہیں بہہ سکتے۔ یہ تمہاری سوجی سوجی آنکھیں،
کیا بات ہے، تم حد درجے اداس رہتی ہو؟ نہیں نہیں سر، کوئی بات نہیں۔ فراز نے اس کے کاندھے پکڑ کر کہا، شامی، میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، مگر نہ جانے کیوں تم کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ تم سے کچھ کہوں اور تم سے کچھ سنوں۔ کیا 1-1.5 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اجنبی ہیں؟ سر، ایسی کیا بات ہے؟ آپ عورت ذات سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ مجھے معلوم نہیں، مگر سر، میرا دامن آپ کو کچھ بھی دینے کے لیے خالی ہے۔ ہمارے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے اور بس، اس سے زیادہ میں کسی کو اپنے معاملات میں شریک نہیں کر سکتی۔ ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ کہہ کر شامی چپکے سے کمرے سے باہر نکل گئی اور فراز حیران سے کھڑے رہ گئے۔ عجیب سی لڑکی ہے، پاگل سی۔ شامی، تم کو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ تم کو میرے آگے جھکنا پڑے گا، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ سمیہ کا ارادہ بھی برین اسپیشلسٹ بننے کا تھا۔ لڑکیاں تو اس فیلڈ میں بہت ہی کم آتی ہیں، بلکہ بالکل ہی نہیں۔ اس نے سوچا، سمیہ کو جاب کرتے 2 سال ہو گئے تھے۔ اتنے عرصے میں شامی فراز سے خاصی بے تکلف ہو گئی تھی۔ وکیلے میں اسے نہیں فراز کہتی تھی۔ بہت دیر سے شامی خاموش بیٹھی تھی اور فراز اسے خاموش دیکھ کر الجھ رہے تھے۔ کچھ بات کرو شامی۔ کیا بات کروں؟ تم ہر وقت چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ بولوں، مگر بول نہیں سکتی، اس لیے کہ عادت نہیں ہے۔ شامی، مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو نا؟ نہیں، دوست نہیں، صرف کلیگ۔ چلو کلیگ ہی صحیح۔ تمہاری فیوچر پلاننگ کیا ہے شامی؟ اچانک غیر ارادی طور پر فراز کے سوال سے سمیہ گھبرا گئی۔ فیوچر پلاننگ یہی کہ میں بھی برین اسپیشلسٹ بنوں گی اور اپنی زندگی گزاروں گی۔ زندگی گزارنے کے لیے ساتھی کی گھر کی ضرورت ہے، مگر فراز صاحب، میں تنہائی پسند ہوں اور میری زندگی میں کسی خوشی کا گزر نہیں۔ شامی، تم ہر وقت اداس پریشان رہتی ہو، اس طرح تم اپنے آپ کو ختم کر رہی ہو، اور میں کم از کم تم کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ مجھے بتا دو شامی، تم اتنی اداس اور پریشان کیوں ہو؟ فراز، نہیں، کبھی نہیں۔ آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، مجھے کوئی غم، کوئی دکھ نہیں ہے، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ اور پھر فراز نے کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اس لڑکی سے ہار سے رہے تھے۔ شامی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں فراز، نہیں، خدا کے واسطے چپ ہو جائیے، میں شادی نہیں کروں گی۔ کیوں شادی نہیں کرو گی؟ جوان ہو، خوبصورت ہو۔ جانتی ہو شامی، یہ میرا قطعی اور آخری فیصلہ ہے۔ تم سوچو اور مجھے جلد از جلد بتاؤ، ورنہ میں تمہارے گھر خود امی کو پیغام لے کے بھیجوں گا۔ نہیں نہیں فراز، خدا کے واسطے ابھی نہیں۔ آپ مجھے کچھ سوچنے دیں، مجھے سوچنے دیں فراز، سوچنے دیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا دامن خالی ہے، میں آپ کی جھولی میں خوشیاں کہاں سے ڈالوں گی؟ آپ کو تو بہت سے اچھے رشتے مل سکتے ہیں۔ وہ سسک پڑی۔ فراز آہستہ سے بولے، مگر فراز کے لیے صرف تم اور تم شامی، ورنہ میں نے تو خود ہمیشہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سمیہ خاموش ہو گئی۔ رات وہ گھر واپس آئی تو رومی کے سونے کے بعد اس نے شفو اماں سے سب کچھ کہا۔ وہ بولی، بیٹی، اگر وہ تیرا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے تو انکار کیوں کرتی ہے؟ اور پھر بیٹی، رومی دن بدن باپ کے بارے میں سوالات کرتا رہتا ہے۔ مگر شفو ماں، فراز کو یہ نہیں معلوم کہ میں ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ سمیہ سے سک پڑی۔ تو اسے بتا دے بیٹی، سچی محبت ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ اگر وہ تجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر ہر حال میں تجھے قبول کر لے گا۔ نہیں ماں، نہیں، میں جب فراز کو حقیقت بتاؤں گی تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ شفو ماں، میں نے کبھی بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، مگر پھر بھی وہ نہ جانے کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ نفرتیں میرا مقدر ہیں۔ اماں، میں وہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ بیٹی، تو فراز کو گھر تو لے آ، اپنے ابو سے ملا دے اور فیصلہ ان پر چھوڑ دے۔ نہیں شفو ماں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں رومی کو سوتیلے باپ کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ میں بیوگی کی زندگی گزار لوں گی، مگر اپنے رومی کو کسی مشکل میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ وہ سسکتی رہی۔ شفو ماں کمرے میں چلی گئیں۔
شامی کی یہی کوشش رہی کہ وہ فراز کا سامنا نہیں کرے۔ فراز کو یہ بات محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بھی شامی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ مگر ایک روز جب شامی کی نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ رات 8 بجے راؤنڈ پر آ گیا۔ شامی اپنے کمرے میں تھی۔ نرس نے اس کے کمرے میں دستک دی تو وہ بولی، کیا بات ہے مارتھا؟ ڈاکٹر پروفیسر فراز راؤنڈ لینے کو کہہ رہے ہیں۔ میں راؤنڈ تو لے چکی ہوں، مگر وہ پھر بھی راؤنڈ لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد سمیہ وارڈ میں پہنچ گئی۔ فراز نرسز ڈیوٹی روم میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم سر، آپ سو رہی تھیں کیا؟ جی نہیں، میں ابھی راؤنڈ لے کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کو میرے راؤنڈ لینے پر کوئی اعتراض ہے؟ اچانک فراز سخت لہجے میں بولے۔ جی نہیں تو؟ سمیہ گھبرا گئی۔ چلیں پھر سسٹر مارتھا، صرف آپ ہمارے ساتھ آئیں گی؟ یس سر۔ سسٹر مارتھا نے ہسٹری شیٹس اٹھا لیں اور ساتھ لیں۔ سمیہ بھی خاموشی سے ساتھ چل دی۔ فراز کی ہدایات اس ہسٹری شیٹ پر خاموشی سے لکھتی رہی۔ راؤنڈ ختم کر کے سمیہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ فراز بولے، ڈاکٹر شامی، آپ ذرا میرے کمرے میں آئیے، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سمیہ کے بڑھتے قدم رک گئے۔ ساری نرسوں کے سامنے وہ کیسے انکار کر دیتی؟ آخر فراز اس کا باس بھی تو تھا۔ جی سر، میں ابھی آئی۔ کیا کوئی بہت ضروری کام ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ڈاکٹر، آپ کو میرا حکم ماننا پڑے گا، سمجھیں؟ میرا حکم ہے تو آپ میرے کمرے میں آئیں گی۔ سمیہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو۔ شکریہ سر، کیا بات ہے؟ بات تو یاد نہیں آ رہی ہے، بس جی چاہ رہا تھا کہ آج کی رات تمہارے ساتھ گزاروں۔ سمیہ جی جان سے لرز گئی۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اور فراز جو محض اسے تنگ کر رہا تھا بولا، دراصل شامی، تم مجھ سے اتنا کترانے کیوں لگی ہو کہ جی چاہتا ہے تمہارے منہ پہ 2 تماچے ماروں؟ جی مگر سر، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا نہ کیا ہے تم نے؟ ارے مسلسل کئی ماہ سے تمہاری شکایت ہے کہ مریضوں کی طرف سے لاپرواہی کر رہی ہو، اور سزا کے طور پر میں تمہیں ساری رات یہاں بٹھاؤں گا۔ ساری رات؟ نہیں سر، میں ساری رات یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ نہ ہی مریضوں کی طرف سے میں نے کبھی کوئی لاپرواہی کی ہے۔ سر، مجھ پر کسی نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میں نے جتنے دن بھی آپ کے یہاں کام کیا ہے دیانتداری سے کیا ہے۔ اگر میں کسی وقت پریشان بھی رہی ہوں تو سر پھر بھی غافل نہ ہوئی، اور پریشانی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی نوکری چھوڑ رہی ہوں سر، میں اور زیادہ دن یہاں کام نہیں کر سکتی۔ وہ سسک پڑی ہو تو فراز اس کے قریب آ کر بولے، شامی، کچھ تھوڑا سا دکھ، تھوڑا سا غم دوسروں کے ساتھ بانٹ لینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تم میرے ساتھ اپنے سارے دکھ بانٹ لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں شامی کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی، اور پگلی، تمہاری کون شکایت کرے گا؟ میں تو یوں ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ سمیہ بری طرح سے سک پڑی۔ فراز صاحب، خدا را میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں آپ کی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ وجہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے ہے شامی، ورنہ آج کی رات تم یہیں میرے کمرے میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے کاٹو گی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے جانے دیں فراز۔ اور وہ یہ کہتے کہتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 1 ہفتے بعد ہی ایک نائٹ ڈیوٹی میں اچانک ایمرجنسی کیس کے لیے فراز کو گھر سے بلایا گیا۔ دوسرے ہاؤس سرجنز بھی تھے۔ آپریشن کے بعد فراغت ہوئی اور مریض خطرے سے باہر ہوا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ فراز شامی سے بولے، کھانا کھایا تم نے؟ نہیں، ابھی تو نہیں کھایا، کیفیٹیریا سے کچھ منگوا کر کھا لوں گی۔ نہیں، آؤ چلو ہم چائنیز چلتے ہیں۔ مگر سر، وارڈ میں ڈاکٹر عادل ہیں، وہ سینئر ہیں اور انہیں سب کچھ آتا ہے۔ مگر سر، یہیں کھا لیں گے۔ ایک تو تم کو میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ چلو جلدی چلو۔ مجبوراً سمیہ کو فراز کے ساتھ جانا پڑا۔ ہوا میں وہ دونوں گئے۔ مینو کارڈ فراز دیکھتے رہے اور آرڈر دے دیا۔ تم جو چیز چاہو پسند کرو، منگوا لو۔ وہ بولے، جی نہیں، آپ نے تو شاید 10 لوگوں کا کھانا منگوا لیا ہے، سب تم کو کھلاؤں گا۔ جانے کن غموں میں سوکھے جا رہی ہو؟ غم تو انسان کی زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں سر، ان کے بغیر بھی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی، اور میں تو جنم جنم کی ساتھی ہوں ان دکھوں کی۔ اداسی سے بولی، شامی، مجھے تمہارے گھر کا پتہ چاہیے، اور میں جلد از جلد اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ نہیں فراز، ایسا نہ کریں پلیز، ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے۔
ارے تو تم کیا سوچتے سوچتے بوڑھی ہو جاؤ گی، فراز نے سوپ کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ اندر سے میں کتنی بوڑھی ہو گئی ہوں یہ کون جانے فراز، میری راہوں میں اتنے کانٹے بچھے ہیں کہ ان پر چلتے چلتے میرے پیروں سے خون رسنے لگا ہے، وہ شل ہو گئے ہیں۔ اور فراز یہ آنسو میرا مقدر نہیں بدل سکتے، یہ میرا نصیب ہے، آپ خدا را میرا خیال دل سے نکال دیں۔ اگر میرا راز آپ کو معلوم ہوا تو پھر فراز آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کی زندگیوں سے نکل جائیں۔ نہیں شامی، ہم ساری زندگی اچھے دوست، اچھے جیون ساتھی بن کر رہ سکتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرو۔ نہیں فراز، آپ پلیز مجھے مجبور نہیں کریں۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سسک پڑی۔ فراز نے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر کہا، خدا کی قسم ہے میں ان آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا، تم مجھ سے کیا چھپاتی ہو؟ بولو شامی۔ فراز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب فراز کو ایک دم غصہ آ گیا، اس نے 2-3 تماچے سمیہ کے گالوں پر جڑ دیے۔ تم ضدی لڑکی ہو، تم اپنی زندگی ختم کرنے پر تلی ہو، مگر یاد رکھنا میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی تباہ کرنے پر تلی ہو تو تباہ کرو، سمجھی؟ تم عورتیں ہوتی ہی سب بے وفا ہو، تم عورتوں سے کبھی وفا کی امید کرنی ہی نہیں چاہیے۔ فراز غصے سے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سسکتی ہوئی سمیہ نے اپنے آنسو پوچھ لیے، فراز صاحب میں بے وفا نہیں ہوں، مگر آج میں اتنی اپسیٹ ہوں کہ آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کل میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ہماری راہیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ اور فراز، دنیا کی ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، آپ ہر عورت کو ایک ہی پیمانے سے نہیں ناپ سکتے۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، فراز نے آہستہ سے کہا، اور تب شامی آہستہ سے بولی، فراز، زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے یوں پل میں نہیں کیے جا سکتے، یہ پل کا فیصلہ تو نہیں، ہم 2-2.5 سال سے ایک ساتھ ہیں۔ فراز، لڑکے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، مگر لڑکیاں زندگی کے بڑے بڑے فیصلے یوں نہیں کر سکتی۔ مگر تم بچہ نہیں ہو، تم ڈاکٹر ہو، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہو۔ کاش یہ ہو سکتا فراز، بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ دوسروں نے میری زندگی کے خلاف فیصلے کیے ہیں، پھر میں اب کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہوں؟ تم بالکل پگلی ہو، خدا را مجھے اور نہ الجھاؤ۔ فراز، مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں کل آپ کو ضرور بتا دوں گی، زندگی کے ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، یہ مختصر رات تو میری طویل داستان نہیں چھپا سکتی۔ اچھا وعدہ کہ کل تم؟ ہاں فراز، وعدہ۔ اور پھر سمیہ چلی گئی۔ دوسری صبح اس نے فراز کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج زندگی کا ہر بوجھ ہلکا ہونا تھا۔ وہ نہا دھو کر نکری وارڈ میں آئی۔ وہ آپریشن ڈے تھا، وہ تھیٹر روم میں آ ہی رہی تھی کہ ایمرجنسی سے اس کی کال آ گئی اور گھنٹی ٹیلی فون کی بج گئی۔ اسے کسی ہیڈ انجری کے کیس کو دیکھنے کیجویلٹی میں جانا تھا، مگر وہاں پہنچ کر تو اس کے حواس جواب دے گئے، سامنے ہی اس کے ابو کی لاش پڑی تھی اور ننھا رومی بری طرح زخمی تھا۔ نہیں ابو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا؟ مگر سیٹھ فرید کے لب خاموش تھے، اور پھر وہ رومی سے لپٹ گئی۔ وہ بے ہوش تھا، اس کے دماغ سے خون بہہ رہا تھا۔ سمیہ دیوانہ وار تھیٹر کی طرف اسٹریچر لے کر دوڑی۔ فضلو بابا اور شفو ماں بھی ساتھ تھے۔ یہ کیسے ہوا بابا؟ بیٹی، ٹرک نے خوفناک ٹکر مار دی، بچے کو ہم اسکول چھوڑنے جا رہے تھے۔ صبر کرو بیٹی، صاحب تو نہ بچ سکے، مگر رومی کو تو بچا لو۔ اور پھر سے سکتی ہوئی سمیہ تھیٹر روم میں آ گئی۔ سر میرے بچے کو بچا لیں، میرے منّے کو بچا لیں، ابو ختم ہو گئے، مگر میرا منا تو بچ سکتا ہے۔ اسے بچا لیں سر، اسے بچا لیں، نہیں تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ وہیں فراز کی باہوں میں غم سے جھول گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ فراز ہکا بکا سے کبھی سمیہ کو دیکھتے اور کبھی اس خوبصورت بچے کو۔ فراز ایک دم بچے کو تھیٹر میں لے گئے، مگر ننھے رومی کے جسم سے ڈھیروں خون بہہ چکا تھا۔ وہ ننھی سی جان بھلا اتنا دکھ کہاں جھیل سکتی تھی؟ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی بچے نے دم توڑ دیا۔ سمیہ رومی کی لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی، جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اتنے میں شفو ماں بھی آ گئیں۔ فراز شفو ماں کو دیکھ کر چونک پڑا۔ شفو ماں، آپ یہاں؟ تم امبل بیٹے؟
ہاں شفو ماں، میں امبلی ہوں، مگر آپ یہاں کیسے؟ امبل، تم نے سمیہ کو نہیں پہچانا؟ شفو ماں حیرت سے بولی۔ سمیہ کہاں ہے اماں؟ وہ تو کب کا ساتھ چھوڑ کر نئی دنیا بسانے چلی گئی۔ نہیں بیٹے، شامی ہی سمیہ ہے، تمہاری سمیہ، تمہاری بچپن کی مانگ۔ کیا یہ میری سمیہ ہے؟ ہاں، تم بھلا کیسے پہچانتے؟ 12 برس کی تو تھی جب شگون کے پھول ڈالے گئے تھے، اور اب ایک یگ بیت گیا، وہ تمہیں اور تم اسے پہچان ہی نہ سکے۔ فراز تم ہی ہو نا؟ ہاں شفو ماں، میں فراز ہوں۔ مجھے امبی کہنے کا حق صرف اور صرف سمیہ کو تھا، اور کسی کو میں نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس لیے میں فراز بن گیا۔ فراز بیٹے، مجھے سمیہ کو، میری بچی کو بچا لو، اس کے سارے دکھ سمیٹ لو بیٹے۔ میری بچی نے بے پناہ دکھ اٹھائے ہیں، تمہارے چچا اس حادثے میں فوت ہو گئے۔ شفو ماں، چچا جان بھی چل بسے؟ ہاں بیٹے، سمیہ کو بچا لو، یہ لڑکی اپنی جان دے دے گی۔ شفو ماں سسکیں۔ فراز نے بڑھ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ ماں، سمیہ میری ہے، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا، آپ سے ساری داستان سنوں گا۔ پھر سمیہ سے ایک ساتھ 2 جنازے نکلے، ایک سیٹ فرید کا اور دوسرا رومی کا۔ سمیہ کو تو کوما تھا۔ خان بہادر فراز بھی سارے دکھ، لڑائی جھگڑا بھول کر بھائی کی لاش پر ماتم کنا ہونے آئے۔ خان بہادر نے اس وقت سے سیٹھ ہارون سے ملنا چھوڑ دیا تھا جب وہ السمیہ میں اٹھ کر آئے تھے۔ امبل کو جب سارے حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنی امی سے کہا، امی، آپ نے مجھے لندن میں بالکل دوسری داستان لکھ کر بھیجی۔ آپ نے مجھے یہ لکھا تھا کہ سمیہ نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے، اس نے کسی سے دل لگا کر مجھے بھلا دیا۔ امی، آپ اس معصوم لڑکی پر اتنا بڑا بہتان کیسے لگا سکتی تھی؟ بیٹے، جب تمہارے رشتے سے انکار ہوا تو میں غصے سے پاگل ہو گئی تھی، عروج بیگم بولی۔ اور امی، اس پر اتنا بڑا سانے گزرا، اس کا سہاگ گزرا، وہ بیوہ ہوئی، گھر آئی، اور پھر آپ لوگوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے وہ واپس چلی گئی، وہ گھر جا۔ بس بیٹے بس، اب اور کچھ نہ کہنا۔ امی، آپ کو معلوم ہے کہ سمیہ میری بچپن کی چاہ رہی ہے، میری بچپن کی محبت رہی ہے۔ ہم نے کتنی بہاریں، خزائیں، برسات اور گرم سرد موسم اپنے بچپن میں گم کیے ہیں۔ آپ نے یہ کیسے جانا تھا کہ میں اس کی محبت اپنے دل سے اس آسانی سے نکال دوں گا؟ اگر مجھے علم ہوتا کہ میری سمیہ ان حالات سے دوچار ہے تو میں کب کا اسے آ کر اپنا چکا ہوتا۔ امبل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ امی، آپ نے میری محبت، میری خوشیوں پر بہت بڑا ظلم کیا، اور آج میری سمیہ ایسے مقام پر کھڑی ہے کہ وہ بغیر سہارے ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ وہ مجھے بے وفا سمجھتی رہی ہوگی کیونکہ آپ کے خطوط کے بعد میں نے اسے خط لکھنا بند کر دیے تھے۔ بیٹا، میں سمیہ کو اب بھی اپنی بہو بنانے کو تیار ہوں۔ عروج بیگم بھی اپنی شرمندگی کے آنسو پوچھتے ہوئے بولیں، اب تو اگر آپ نہ بھی چاہیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سمیہ کو اپنانے سے نہیں روک سکتی، مگر وہ اب اس گھر میں نہیں آئے گی۔ مجھے شفو ماں نے ایک حقیقت بتائی ہے، مجھے یہ بتایا ہے انہوں نے کہ کتنی راتیں سمیہ نے ان کے دامن میں منہ چھپا کر سسک کر گزاری ہیں۔ امی، مجھے اس کی ساری محرومیاں واپس کرنی ہیں، مگر وہ ابھی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ میں امبل ہوں۔ اس راز پر سے پردہ شادی کے بعد ہی اٹھے گا۔ تم فکر نہ کرو بیٹے، ایسے ہی ہوگا۔ اچانک خان بہادر صاحب بولے، ابو، آپ نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، آپ کو مجھے درست حالات بتانا چاہیے تھے۔ فراز نے التجامیز لہجے میں کہا، ہاں بیٹے، اس لیے کہ تمہاری امی سے تنہا لڑنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ تمہارے آنے کے بعد مجھے ان لوگوں کا علم نہیں تھا کیونکہ ہمارا قطع تعلق ہو چکا تھا۔ عروج اپنے بیٹے سے حد درجہ شرمندہ تھیں کیونکہ انہوں نے سمیہ کو جس طرح تنگ کیا تھا اس طرح قدرت نے ان سے انتقام لے لیا تھا، کیونکہ صفیہ کا نکاح جس لڑکے سے ہوا تھا وہ جہاز کریش میں امریکہ ہی میں ختم ہو گیا تھا، اور صفیہ رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ السمیہ میں خان بہادر کی بیٹیاں، بیوی اور وہ خود موجود تھے، اور پھر جب سمیہ کو ہوش آیا تو وہ بڑے ابا کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آنکھیں کھولتے ہی سمیہ چیخی تھی، رومی، میرے بیٹے، میری جان۔ ابو،
ابو آپ بھی اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ گئے۔ پھر وہ شفا ماں سے لپٹ کر چیخ پڑی، شفا ماں کیسی دعا کی تھی تم نے میری رومی کی زندگی کی، وہ تو مجھ سے روٹ گیا۔ شفا ماں میرا آخری سہارا بھی قدرت نے چھین لیا۔ ماں اب میں کس آس کے سہارے زندگی گزاروں گی، بولو شفا ماں بولو۔ سمیہ میری بچی صبر کر بیٹی، صبر ہی کر سکتے ہیں۔ ماں کہاں سے صبر کروں، کتنا صبر کروں، 12 سال کی عمر سے تو دکھوں کی بھٹی میں سلگ رہی ہوں، اور کتنا سلگوں ماں، ایک ایک کر کے زندگی کے سارے سہارے تو چھوٹے جا رہے ہیں۔ بولو ماں اب کون سا سہارا ہے میرا؟ تب خان بہادر صاحب نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہا، سومی میری بچی، ایک باپ مر گیا تو کیا ہوا، دوسرا باپ تو زندہ ہے۔ تایا ابو ٹوٹے ہوئے رشتے کہیں جڑا کرتے ہیں، چندہ بیٹی خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ بس بیٹی بس، دیکھو تمہاری تائی اماں بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ ہاں بیٹی میں شرمندہ ہوں، کیونکہ تیرے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس کے بعد صفیہ تو نکاح کے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ تائی امی کے انکشاف کے بعد سمیہ حیران رہ گئی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ روحی امبل کی چھوٹی بہن مستقل سمیہ کے پاس تھی۔ امبل نے سمیہ کے ہوش میں آنے کے بعد سے السمیہ میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ فی الحال اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ روحی سمیہ کی پل پل کی خبر اسے دیتی۔ 3 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ شفو ماں بولی، سومی بیٹی اسپتال جایا کر چندہ اپنی نوکری پر۔ ہاں ماں سوچتی ہوں جایا کروں، اس لیے کہ میں نے بہت چھٹیاں کر لی ہیں۔ ہاں بیٹی تم نے پورے 3 ماہ چھٹی کی ہے، نہیں تو اور کیا بیٹی، 6 ہفتے تو تم غم سے بے ہوش رہی تھیں، شفو ماں نے اس سے کہا۔ سمیہ ڈرتے ڈرتے اسپتال پہنچی۔ وہ بہت اداس تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی سرجن فراز کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ اوہ ڈاکٹر شامی آپ؟ فراز نے ایسے کہا جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ سمیہ نے ڈھال سی بوجھل قدموں سے اندر آئی۔ بیٹھ جائیں ڈاکٹر شامی۔ شکریہ سر۔ آج کیسے اسپتال کی یاد آ گئی آپ کو؟ سر میں بہت سخت بیمار ہو گئی تھی۔ میرے گھر ایسا حادثہ ہو گیا تھا کہ ابو فوت ہو گئے، میرا بچہ فوت ہو گیا، اور پھر نہ جانے میں کتنے دن بیمار رہی۔ مجھے تمہارے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے ہمدردی ہے شامی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ تمہارے بچے کو بچا سکوں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ سر جانے دیں، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے، میں وارڈ جاؤں، آپ سے ملنے چلی آئی تھی۔ مگر ڈاکٹر شامی آپ کی نوکری تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ 3 ماہ نہیں آئیں، اور کوئی وارڈ بغیر ڈاکٹر کے 3 ماہ چلایا نہیں جا سکتا۔ مگر سر میں بیمار تھی، سمیہ حیرت سے بولی۔ ٹھیک ہے آپ بیمار تھیں، مگر کوئی درخواست تو آنا تھی، نہ کہ آپ بیمار ہیں۔ سر اب کچھ نہیں ہو سکتا، میری نوکری ختم ہو گئی۔ آئی ایم ویری سوری ڈاکٹر شامی، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں نے ایک نیا RM رکھ لیا ہے، فراز نے بے رخی سے کہا، اور سمیہ کے دل کو چوٹ سی لگی۔ تو فراز تم نے بھی بے رخی برت لی؟ وہ سوچنے لگی۔ ڈاکٹر شامی چائے نہیں پئیں گی؟ جی نہیں سر، میں چائے نہیں پیوں گی۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ختم ہو گیا، میرا اس وارڈ سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اور نہ کوئی حق، پھر میں آپ کے ساتھ چائے کیوں پیوں؟ میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ ارے شامی تم تو ناراض ہو گئی، ہم 2 اچھے دوست تو ہیں نا؟ نہیں، وہ رشتہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ یہ کہہ کر سمیہ تیزی سے باہر نکل گئی، اور فراز من ہی من میں مسکرا اٹھا۔ پگلی تو کیا جانے، رشتہ تو اب جڑا ہے، اور پھر میں تو تیرا اپنا امبی ہوں، مگر یہ بات تجھے اپنی سہاگ رات ہی میں معلوم ہوگی۔ سیٹھ فرید اور رومی کی برسیاں ہو چکی تھیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت بہار کا موسم تھا۔ فراز کے پاس سے جاب ختم ہونے کے بعد سے سمیہ نے 2-3 جگہ کوشش کی، مگر اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گھر میں ہی رہنے لگی۔ وہ شام پھولوں کی کیاریوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے السمیہ کے لان میں بھی 2 یوکلپٹس کے پیڑ لگائے تھے، شاید اپنی بچپن کی محبت کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ ہواؤں کے دوش پر وہ پیڑ جھوم رہے تھے، اور بینچ پر بیٹھی ہوئی سمیہ کے اوپر ان بھینی بھینی خوشبوؤں والے پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔
تب کہیں سے روحی نے آ کر سنگ مرمر کی بینچ سے ڈھیروں پھول سمیٹ کر اس کے اوپر اچھال دیے۔ باجی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ان پھولوں کے درمیان سفید سفید لباس میں۔ ہاں میرا مقدر یہی لباس ہے روحی، اور مجھے ان پھولوں سے بے حد پیار ہے۔ مگر تم اس وقت یہاں کیسے آ گئی؟ مجھے شفو ماں نے بھیجا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، روحی ہاتھ نچا کر بولی، اور سمیہ خاموشی سے باہر سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ جی شفو ماں، بیٹی شام کے وقت لمبے لمبے کھلے بال لے کر پیڑ کے نیچے نہ بیٹھا کرو شفو ماں سمیہ کے کھلے بال دیکھ کر بولی۔ اماں کچھ نہیں ہوتا، مجھے بھلا کیا ہوگا، کیا مجھے کوئی اٹھا کر لے جائے گا؟ سمیہ ہنستے ہوئے بولی۔ اے نوج بچی، ماشاء اللہ سے تجھ میں کمی کیا ہے؟ خوبصورت ہے، جوان ہے، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ لمبے لمبے سیاہ بال، اور شفو ماں یہ پھوٹا ہوا نصیب، اسے کوئی جن بھی لے جا کر کیا کرے گا، وہ بھی اپنے نصیبوں کو روئے گا۔ سمیہ ہنستے ہوئے بولی۔ سمیہ ہوش میں تو ہے بیٹی تو، یہ کیسی اول فول بک رہی ہے باتیں؟ شفو ماں آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ ماں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس لیے بلایا تھا کہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور تو اپنا گھر بسا لے۔ کیا؟ سمیہ چونک پڑی۔ ہاں بیٹی، تیرے بڑے ابا تجھ سے بات کرنے آ رہے ہیں، شفو ماں نے کہا، اور ذرا ہی دیر میں تایا ابو سچ مچ آ گئے۔ آداب تایا ابو۔ جیتی رہو بیٹی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بیٹی، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ جی میں سن رہی ہوں بیٹی، دراصل بار بار اچھے رشتے نہیں آیا کرتے، اور اب بیٹی ہم تمہیں السمیہ میں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے، میں چاہتا ہوں کہ تم رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ تایا ابو کیا اجڑے ہوئے گھر دوبارہ بسا کرتے ہیں؟ بیٹی دوبارہ شادی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، میں جانتی ہوں تایا ابو، مگر نصیبوں سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، میں تو بچپن سے نصیبوں سے لڑتی آ رہی ہوں۔ مگر بیٹی اب ایسا نہیں ہوگا، تم رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ دیکھو بیٹی، تم بھی میرے لیے صفیہ کی طرح ہو، میں نے اس کے بیوہ ہونے کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد اس کی دوسری شادی کر دی تھی، اور وہ اپنی سسرال میں اب خوش ہے۔ تایا ابو میں بھلا آپ سے کیا کہہ سکتی ہوں، میری قسمت کے ہر فیصلے بچپن سے لے کر آج تک بزرگوں نے کیے ہیں، پھر میں اب کیا بولوں؟ اور تایا ابو نے اسے سینے سے لگا لیا۔ سومی میری بچی، خدا تجھ میں ہمیشہ خوش رکھے، خدا تجھے آباد رکھے، اور تو دوبارہ آباد ہو جائے، یہ میری خواہش ہے۔ تو پھر تایا ابو مرضی آپ کی اور خواہش آپ کی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ السمیہ دلہن کی طرح سجائی گئی، مگر اس میں سجنے والی دلہن نے یہ بھی نہ جانا کہ اس کو دولہا کون ہے، اس کا رشتہ کس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس نے تو بس نکاح نامے پہ دستخط کر دیے تھے، شور و غل میں مولوی صاحب نے نام پڑھا، مگر سمیہ نے کوئی کان نہ دھرے، نہ جانے کہاں سے ہاں ہوئی، وہ تو نکاح نامے پر دستخط کر کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہوش میں آئی تو اسے سب لڑکیاں مل کر دلہن بنانے لگیں، ڈھولک کی تھاپ پر سکھیاں گیت گا رہی تھیں، اور تب اس پر شگون کے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ وہ تو بس خاموش، بالکل خاموش، گھونگھٹ کاڑے، سیرا باندھے ہوئے دولہا کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ کر اپنی نئی سسرال آ گئی۔ اس کا بدن درد کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں سے بے طرح آنسو جاری تھے۔ آج اس کی دوسری سہاگ رات تھی، اور اس کی زندگی کا نیا آنے والا ساتھی کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو خاموشی سے سر جھکائے زرتار دوپٹے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی، اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ پھر کسی نے دروازے کی کنڈی لگائی، اور سمیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور تب ڈھیر سارے یوکلپٹس کے پھول اس کی گود میں کسی نے ڈال دیے، اور اس کا گھونگھٹ الٹا تو سمیہ نے فرتے جذبات سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ واللہ سمیہ، وہی معصوم حسن، مگر یہ آنسو تمہارے امبی کو کسی صورت میں بھی گوارا نہیں ہے۔ میں ان آنکھوں میں آنسو سمیہ نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حیرت سے سمیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ فراز آپ؟
مگر یہ سب کیسے ہوا؟ سمیہ حیرت زدہ سی فراز کو دیکھ رہی تھی اور ایک دم وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو فراز بولے، سومی بڑی عجیب سی بات ہے، کتنے عرصے میں اور تم ساتھ رہے مگر یہ بھی نہ جان سکے کہ تم میری سمیہ ہو اور میں تمہارا امبل ہوں۔ کیا آپ امبل؟ آپ فراز؟ اوہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرا پورا نام امبل فراز ہے، یعنی یو فراز۔ او فراز، امبی، آپ نے دیکھا میں نے کتنے دکھ اٹھائے، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سومی مر مر کے جی ہے مگر زندہ رہی، شاید اس آس پر کہ اس کے جیون میں کبھی بہار بن کر آپ آئیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب رہ کر بھی ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ آپ کی سومی بہت ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، وہ بہت بکھر چکی ہے۔ کیا امبی مجھے اپنا کر آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ نہیں جانے امبی، تم تو میری بچپن کی یاد ہو، میرا بچپن کا پیار ہو، تم کو پا کر آج امبی نے اپنی زندگی پائی ہے۔ میں جانتا ہوں سومی، میری جدائی نے تمہیں دکھوں کی دلدل میں پھنسا دیا مگر کاش تم مجھے سب کچھ لکھ بھیجتی۔ مجھے کہانی کا ایک رخ معلوم تھا اور دوسرا رخ ابھی چند دن پہلے شفو ماں سے پتہ لگا۔ بولو سومی، کیا تم نے اپنے امبی کو اعتماد کے لائق بھی نہیں سمجھا تھا؟ نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ میں نے کن کانٹوں میں بھری راہوں پر چل کر اپنی منزل پائی ہے۔ میں آپ کی طرف ایک بیوہ عورت، ایک بچے کی ماں ہو کر کیسے ہاتھ پھیلا سکتی تھی؟ مگر امبی، اب تو میں چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے اپنی باہوں سے جدا نہ کیجیے گا۔ امبی، ہم جدا ہوتے ہیں تو طوفان آ جاتا ہے، منزلیں دھندلا جاتی ہیں۔ دیکھو آج بھی میرے پاس وہ سوکھے ہوئے شگون کے پھول لال رومال میں ہیں جو تم نے لندن جاتے وقت مجھے دیے تھے۔ اور آج بھی میں نے یہی پیار کے پھول، عقیدت کے پھول، شگون کے پھول تمہاری جھولی میں بھر دیے ہیں۔ ہاں امبی، مجھے ہمیشہ سے ان بھینی بھینی خوشبو والے پھولوں سے پیار رہا ہے، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ سومی، آج میں بہت خوش ہوں، تم بھی خوش ہو نا؟ ہاں میں بہت خوش ہوں، کاش میں شروع میں صرف تمہاری ہوتی۔ مگر امبی، آج میرے دامن میں چند چھینٹے ہیں جو میری قسمت کی سیاہی نے بکھیرے ہیں۔ یقین کرو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابو کی عزت بچانے کے لیے میں نے ہر مشرقی لڑکی کی طرح اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔ ہاں امبی، میں زندگی کے کسی پل بھی تم کو نہ بھلا سکی، مجھے معاف کر دو۔ سمیہ امبی کے پیر پکڑ کر رو پڑی اور تب امبل نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ سومی، ہم اس بنگلے میں نہیں آئے ہیں، ہم نئے بنگلے میں آئے ہیں، امبل سمیہ بلا میں۔ تم اب نہیں رو سکتی تو نہ سومی، تمہارے دامن پر سیاہی کے کوئی دھبے نہیں ہیں۔ میرے لیے تمہارا دامن آج بھی اتنا ہی اجلا ہے جتنا کئی سال پہلے اس وقت تھا جب میں تمہیں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر سومی، تم نے کوئی پاپ تو نہیں کیا تھا، تمہاری شادی ہوئی تھی مگر میرے لیے تم آج بھی وہی بچپن والی سمیہ ہو، میری اپنی سمیہ۔ اور ہاں، اب کبھی ایسی بات نہ کرنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، امبی نے پیار سے کہا اور سمیہ نے اس کی آغوش میں منہ چھپا کر نہ جانے کتنے آنسو بہا دیے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 33 کہانی، 33ویں نمبر کی کہانی شگون کے پھول، یعنی میری چھٹی کتاب کی ٹائٹل اسٹوری ختم ہوتی ہے یہاں پہ۔ یہ میری 33ویں کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اگر آپ کو ویورز میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جب اگلی کہانی ڈالوں انشاءاللہ تو وہ آپ کو بر وقت مل جائے۔ اور اب میری 34ویں کہانی ہوگی اور وہ ہوگی میری 8ویں کتاب سے بے قیمت۔
میری 8ویں کتاب ہے بے قیمت، 7ویں تھی ہلالی کنگن، تو وہ میں ڈال چکی ہوں، اور اب بے قیمت 8ویں میری کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نئے وہ بھی ایک بڑا ناول ہے، اور میں انشاءاللہ بے قیمت کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملوں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔